अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं रूही एसएन और मैं हूं आयशा। क्या हाल है आप लोगों के? और उम्मीद करती हूँ आप जहां भी होंगे खैर आफियत के साथ होंगे, मज़े में होंगे। और एक प्यारा सा दिन जिसका स्टार्ट हो गया है बहुत ही प्यारी प्यारी बातों से। ना आप जानते हैं ना, मैं बहुत अच्छी अच्छी बातें करती हूँ, प्यारी प्यारी बातें करती हूँ। चाहिए खुद तारीफ कभी कभी कर लेनी चाहिए भाई, आप तो करते नहीं है, मैं ही कर लेती हूँ। अच्छा, मज़े की बात ये है आज जिस मौजू पर हम बात करने जा रहे हैं ये थोड़ा सा बहुत ही कहते हैं ना, इस पर जितनी डिबेट की जाए उतना कम है। लेकिन मैं कोई तकरीर करने वाली हूँ नहीं यार, मैं तो बातें करने वाली हूँ, कहानियाँ बनाने वाली हूँ। तो यार अगर हम बात करते हैं, जिद्दत की बात करते हैं, टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, ये चीज़ें आई हैं हमारी ज़िंदगी में, सहूलतें यार सहूलतें हो गई हैं। और अब जो है वो वाला हाल नहीं है, ख़त लिखना पड़ेगा और पता नहीं कितने अरसे बाद जाके किसी को मिलेगा, फिर उसके बाद वहाँ से जवाब आएगा। यार वो इंतज़ार में रह लेता था बंदा। या कैसेट का वो ज़माना नहीं, जब कैसेट रिकॉर्ड की जाती। मुझे याद है बचपन में हम जब सऊदी में थे तो मेरी नानी अम्मा यहाँ पाकिस्तान में मेरी अम्मा को इतनी लंबी कैसेट भरती थी। अच्छा फिर ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, एक एक हार्ड कैसेट में घंटे 2 घंटे वो बेचारी करती थी। कभी नाना अब्बू आ रहे हैं, कभी कोई कजन आ रहे हैं, पता नहीं कितने दिन उनको लगते होंगे उस कैसेट को भरते भरते। और इतने इश्तियाक से हम लोग जो है वो कैसेट सुनते थे। आप क्या जानती हो वो जो मोहब्बत थी ना सच्ची से अपने मुल्क की। तो वहाँ जब हम हालांकि बच्चे थे लेकिन हमें फील होता और हम फिर अम्मा को कहते अम्मा हमने जाना है, पाकिस्तान जाना है। तो वहाँ एक बच्चों को होता था कि यार अपने मुल्क में आना है, अपने शहर में आना है, अपने लोग हैं वहाँ। तो यार वो दौर अक्सर हम लोग जब देखते हैं तो हमें लगता है बड़े प्यारे दौर थे। जबकि आज के बच्चे ने किया वो ये भी कोई दौर था यार कैसेट पे बात। अब देखो व्हाट्सएप पे हो जाती है और बहुत सारे ऐप्स हैं, अभी बैठे हैं लाइव, कहाँ से कहाँ मिलो दूर बैठा है कोई बात हो जाती है, गपशप हो जाती है, शक्ल देख लेते हैं, वीडियो कॉल हो जाती है। लेकिन वो मोहब्बत नहीं है, वो अपनायत नहीं है यार जो पहले हुआ करती थी, जो इंतजार में कहते ना चस है, वो मजा है, अब वो नहीं रहा। आज हम अपनी सकाफत के हवाले से बात करने जा रहे हैं। हमारी जो रवायात हैं, ये रिवायत से जो कहते हैं ना कौमें जुड़ी रहती हैं, हमेशा वही तरक्की करती हैं। जिद्दत को आप इख्तियार करेंगे लेकिन नए वे से करेंगे। ये नहीं कि जिद्दत इख्तियार करते करते आप कहाँ से कहाँ निकल गए, अकेले रह गए। फिर ढूंढ रहे हैं हम कि कोई दोस्त नहीं मिलता। आप सिर्फ व्हाट्सएप पर जाएं, फेसबुक पे जाएं, इतनी सारी डेली पोस्ट होती हैं जिनके फ्रेंड्स की लिस्ट भरी हुई है 3000 5000, वो भी कर रहे हैं यार, अकेले हैं आज। टुडे आई एम सैड, अजीबो गरीब वो फीलिंग फला। तो मैं हैरान होती हूँ यार ये क्या फीलिंग्स हैं, किसको शो कर रहे हो यार? यहाँ कोई किसी का दोस्त नहीं है, कहाँ ढूंढते हो दोस्तों को? इस पे हम बात करने जा रहे हैं। और आज हमारे साथ 2 सोशल वर्कर हैं, यकीनन बहुत अच्छा काम कर रहे हैं लोगों के हवाले से, इंसानियत के हवाले से, इनसे जानते भी हैं। और आज हम अपनी सकाफत के हवाले से बहुत सारी बातें करने जा रहे हैं। तो हट के कोई नया मौजू भी होना चाहिए ना, हर घिसी पिटी बातें ही तो करते रहते हैं हम लोग। हमारे साथ बहुत ही अच्छे राइटर हैं, एक्टिविस्ट हैं सोशल, बिल्कुल प्रोफेसर जफर इकबाल सिंधु साहब, वेलकम, खुश आमदीद। कैसे हैं आप? थैंक यू आयशा, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आप माशाल्लाह हमेशा की तरह सुबह सुबह बहुत हशाश बिशाश लग रही हैं। थैंक यू। और आज के प्रोग्राम का इंटरव्यू लड़ने के बाद, और ये देखिए आयशा को भी लड़ना आता है, ऐसी बात नहीं है, मैं भी कभी कभी लड़ लेती हूँ। बेचारे हस्बैंड की जिनसे लड़ती हूँ और किससे लड़ूंगी मैं बर्दाश्त कर लेते हैं मुझे। अच्छा जी आगे चलते हैं और हमारे साथ राय नवाज खान साहब हैं, उनको भी वेलकम कहते हैं, खुश आमदीद कहते हैं। कैसे हैं आप? बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह का फजल। ये हमारी सकाफत का आज अक्स नजर आ रहा है। राय साहब क्या आपने ड्रेसअप किया, जबरदस्त, बहुत अच्छे लग रहे हैं आप। थैंक यू जी। अच्छा मैं आई तो मैं जो सही कहूँ, जब मैं आई स्टूडियो में तो मैंने रुक कर देखा, थोड़ा हट के जो है पगड़ी और वो सफेद चोला और साथ जो है खुस्सा, तो ये सारी चीजें जो है हमारी रिवायत से जुड़ी। फिर हमने सोचा, हम सब ने डिस्कस किया कि क्यों ना आज अपनी ही सकाफत पे बात की जाए, अपने कल्चर पे बात की जाए। तो अब बताएं प्रोफेसर साहब, इतना कुछ बदल गया, टेक्नोलॉजी का दौर आ गया, कितनी दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई। फिर जब हम अपनी वो पुरानी चीजें रवायात याद करते हैं, लोग कहते क्या घिसी पिटी बातें करते यार, क्या बकिया नूसी लोग को, तो ये पुरानी हो गई हैं चीजें, अब आगे बढ़ो, बताएं कैसे आगे बढ़े हम?
جی عائشہ، بہت شکریہ، اور آپ نے انتہائی خوبصورت پروگرام کا انٹرو دیا ثقافت کے حوالے سے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو ہے نا کہ جدت وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ماضی میں بھی آ رہی تھی، اب آئندہ بھی آتی جائے گی. جو آج ہم نے جس دور میں آنکھ کھولی ہے تو جن ایپ سے، سافٹ ویئر سے ہم واقف ہیں، آنے والی جو ہماری نیکسٹ جنریشن ہے وہ ان کے لیے اور چیزیں جو ہے وہ بدلتی جائیں گی. اصل چیز یہ ہے کہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں کہ جو کہ آپ کی تبدیل نہیں ہوتی، آپ بینگ انسان اس کو کیری کرتے ہیں. جیسے دنیا کے اندر کوئی بھی ثقافت، اس کا جو اوریجن ہوتا ہے وہ اس کا مذہب ہوتا ہے. بالکل ٹھیک ہے، ہماری جو ثقافت ہے اس کا تعلق ہمارے مذہب سے ہے. بالکل. اور جو پرنسپلز ہیں اس کے، جو 1400 سال پہلے ڈٹرمن کر دیے گئے ہیں، ڈاکومنٹ کر دیے گئے ہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں، وہ نیور کین چینج. بالکل ٹھیک ہے. اور اسی طرح سے ہماری جو سماجی روایات ہیں، ویلیوز ہیں، اور ہمارا جو ثقافت ہے، وہ ثقافت ساری کی ساری چیزیں اس سے جڑی ہوئی ہیں. ہمارا ایون کہ کھانا پینا پہننا پورے کا پورا ایک ضابطہ حیات ہے اس کے اندر. اور میں آپ کو ایسا بتاؤں کہ الحمدللہ بینگ اے پاکستانی، میں بتا رہا ہوں کہ جتنی خوبصورت اور جتنی ڈائیورسٹی ہماری ثقافت کے اندر ہے، دنیا کے اور کسی ملک میں بھی اتنی آپ کو نہیں نظر آئے گی. ہر صوبے کے اندر ہمارے، یعنی کہ پنجاب میں آپ جائیں گے تو آپ کو ایک الگ ثقافت ملے گی، الگ سے رہن سہن، الگ سے زبان ملے گی. ٹھیک ہے. اسی طرح سے آپ سندھ میں جائیں گے تو آپ کو ایک انٹائرلی جو ہے وہ ڈفرینٹ لینگویج، وہاں کی ثقافت. آپ بلوچستان میں جائیں گے، خیبر پختونخوا میں جائیں گے، ایون کہ آپ کشمیر میں جائیں گے، آپ گلگت بلتستان میں جائیں گے، تو آپ کو دنیا کی جو، میں نہیں سمجھتا کہ پوری دنیا جب فارن ٹورسٹ آتے ہیں. ابھی لاسٹ ایئر میں چترال میں گیا تو وہاں پر کوئی میرے ساتھ کم از کم 14 سے 15 ممالک کے ٹورسٹ تھے، فارن ٹورسٹ تھے، اور وہ اتنے زیادہ فیسینیٹ ہو رہے تھے چترال کے کلچر سے، اور باقاعدہ طور پر وہاں کے لوگ اتنا فیسینیٹ نہیں ہو رہے تھے گوروں سے جتنا وہ فیسینیٹ ہو رہے تھے ثقافت سے. اور وہ ان کے ساتھ سیلفیز بنا رہے تھے، تصویریں بنا رہے تھے، اور وہ بہت زیادہ فیسینیٹ ہو رہے تھے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری جو ثقافت ہے، جو کہ اتنی رچ ہے، جو کہ اتنی ڈائیورس ہے، اب ہمیں اس کو مینٹین کرنے کی اشد ضرورت ہے. کیونکہ یہ جو جدت آئی جس کی آپ نے ذکر کیا کہ اب انٹرنیٹ کی وجہ سے پوری دنیا ایک گلوبل ولیج بن گئی ہے، اور وہ جو ایک کلچرل سرحدیں تھیں، وہ کلچرل سرحدیں جو ہے وہ دم توڑتی جا رہی ہیں. اب یہاں پر بیٹھے ہوئے آپ پوری دنیا کے ساتھ کنیکٹ ہیں. ٹھیک ہے. اور دوسروں کی جو ہے کلچر یا زبان اپنا کے یار ہم لوگ بڑا پراؤڈ کرتے ہیں، ہم لوگ ماڈرنائز ہو گئے اور اب جدت آ گئی. یا کیا یہ ہمارے دادا اور کیا یہ ہمارے پردادا کتنا ہوا کرتے تھے یار. اچھا، یہ آج کل کی یہ یوتھ جو ہے، ہم تو ویسے چل رہے ہیں، مجھے لگتا ہے بچے ہمیں بدلنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن وہ ہمارا جو ہم نے سیکھا، جو ہمارا عکس ہے، وہ ہم سے نہیں پیچھے ہٹتا یار، ہم ساتھ اس کو لے کر چل رہے ہوتے ہیں. لیکن جو آج کے بچے ہیں جو آکسفورڈ کے کورس پڑھتے ہیں، میں یہ کہوں گی ان کے جو ذہن ہے بدلنا چاہیے، یہ کہ نہیں بدلنا. جدت تو یار ہر چیز میں آتی ہے وقت کے ساتھ، یا نہیں آتی؟ جی عائشہ، میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ ہم اپنے کلچر میں جدت لے کے آئیں، ہم اپنے کلچر کو پروموٹ کریں. اور دیکھیں، ہم اپنی ثقافت کے امبیسڈر ہیں. پوری دنیا میں ہم جہاں جائیں گے تو سب سے پہلے ہماری جو پہچان ہے وہ پاکستانی ہوگی. سب سے پہلے جو ہماری پہچان ہے ہماری ثقافت کی ہوگی. ہم اور میں بہت سارے جب دوست فارن ٹورسٹ پاکستان میں آتے ہیں تو وہ میں دیکھتا ہوں کہ وہ وقتی طور پر پاکستان کے کلچر سے فیسینیٹ ہوتے ہیں، یہاں کی چیزیں خریدتے بھی ہیں، مگر وہاں پہ جا کے اپنے ملک میں ان کو استعمال نہیں کرتے. ٹھیک ہے. تو اچھا، ایک بات میں معذرت کے ساتھ کاٹ رہی ہوں آپ کی. یہاں کے لوگ وہاں جاتے ہیں تو دیسی کہلاتے ہیں، اور وہاں جو سیٹ ہو جاتے ہیں اگر ان کو کوئی دیسی کہے تو ان کو بہت ہی برا لگ رہا ہوتا ہے. جبکہ واقعی آپ وہاں کے نہیں ہیں، آپ کا دیش اور ہے، تو یہ سیٹ کیوں نہیں کر پاتے ہم لوگ؟ اچھا، میں اس میں نا بڑی دلچسپ بات ہے کہ باہر کے ممالک میں اگر فرض کیا میں پاکستان سے اگر نیو یارک جاتا ہوں یا برطانیہ جاتا ہوں تو وہاں پر بھی اگر میں اپنی روایات کو اور اپنے ملک کو اور ان چیزوں کو زندہ رکھوں گا
تو وہاں پہ میری زیادہ امپورٹنس ہوگی. بالکل ٹھیک ہے. اور اگر میں انہی کے رنگ میں رنگ جوں گا تو دیر ول بی نو ڈائیورسٹی, اور اس میں میری کوئی پہچان نہیں ہوگی, کوئی اس میں. اور دوسری بات یہ کہ آپ تو وہاں کی بات کر رہی ہوں, میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ایک بندہ ملتان سے لاہور چلا جاتا ہے تو وہ وہاں پہ جا کے خود کو اتنا چینج کر لیتا ہے, یا کوئی شخص دیہات سے شہر آ جاتا ہے تو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ اپنے نظریات ایون کے اپنے پیچھے رشتہ داروں کو ملنا نارملی طور پہ اتنا زیادہ پسند نہیں کرتا, اپنے بچوں کو, اور وہ ساری چیزیں. تو یہ سارے کا سارا جب تک ہم اس کمپلیکس سے باہر نہیں نکلیں گے کہ ہم جو ہیں وہ زیادہ خوبصورت ہے. خوبصورت ہے اس پہ, اور اس پہ ہمیں شرمندہ نہیں ہے. اب کوئی ہمیں پینڈو کہتا تو ہائے ہم کہتے ہیں ہائے گالی ہے یہ میرے لیے. یہ پینڈو پنڈ سے نکلا ہے. آپ صحیح طرح سے رائے صاحب سمجھا سکتے ہیں. تو پنڈ دیہات کو ہی کہتے ہیں, تو دیہاتی نہیں ہو جائیں گے, یا دیہاتی ہوں گے تو کون سا آڈ ہے یار. ایک جاہل میں اور دیہاتی میں فرق ہے. جو شہر میں رہتے ہیں اس کو شہری کہتے ہیں, جو دیہات میں. اب دیہاتی لوگوں کو ہم جاہل سمجھے تو یہ بہت غلط بات ہے. کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ میں آپ کو ایک بڑا اچھا واقعہ سناتا ہوں. میں پوری دنیا میں گھومتا ہوں اور اسی گیٹ اپ میں گھومتا ہوں. اللہ کا فضل ہے. اصل میں ہم لوگوں نے اپنے جو معیار سیٹ کیے ہوئے ہیں نا, وہ جو انگلش بول لینا, وہ غلامانہ ذہنیت ہے ہماری. کہ انگلش جو بول لے اس کو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بہت انٹلیکچوئل پڑھا لکھا ہے اور یہ بڑا جناب اعلیٰ انسان ہے. حالانکہ یہ ایک لینگویج ہے, اور پورے یورپ میں بھی میں جاتا ہوں, وہاں لوگ کوئی انگریزی بولتے نہیں, اپنے اپنے ملک کی بولی بولتے ہیں. اور اپنی بولی پہ, اپنے کلچر پہ ہمیں فخر ہونا چاہیے. میں ایک دفعہ گیا وہاں ہاؤس آف لارڈز میں, میرے دوست ہیں لارڈ نذیر احمد صاحب, تو ان کے ساتھ میں تھا. تو انہوں نے مجھے کہا کہ رائے صاحب ایک فنکشن ہے جہاں ٹونی بلیئر اور کافی ان کے منسٹرز وغیرہ سارے آئیں گے, تو آپ کو بھی میں چاہتا ہوں کہ آپ وہاں آئیں, لیکن اگر آپ مائنڈ نہ کریں تو یہ کبھی یار پگڑی آپ اتار دینا آج, تو بڑی آپ کی مہربانی ہوگی. میں نے کہا لاڈ صاحب آپ کی بہت مہربانی, آپ نے مجھے انوائٹ کیا, لیکن یہ کوئی جنت کا ٹکٹ تو ہے نہیں کہ جہاں میں کھانا کھا لیا تو پھر میں بخشا جاؤں گا. میں وہ کھانا بالکل ہرگز نہیں کھانا چاہتا جو میری پہچان بدل دے. یہ میرا کلچر ہے, یہ میری پہچان ہے. تو خیر انہوں نے کہا ہو آپ تو مائنڈ کر گئے, چلیں آپ اسی طرح ہی آ جائیں. میں گیا. جب میں وہاں گیا تو ان کے لارڈز اور منسٹرز اور وہ میرے ساتھ آ کے فوٹو بنا رہے ہیں, سارے ایسے تھے جیسے میں چیف گیسٹ ہوں. تو مجھے وہ کہتے ہیں کہ رائے صاحب آپ نے تو کمال کر دیا, اگر آپ واقعی پینٹ کوٹ پہن کے آ جاتے کسی نے پوچھنا بھی نہیں تھا. تو اپنی جو شناخت ہوتی ہے نا انسان کی, اس کو نہیں بھولنا چاہیے کبھی بھی. اب میں پوری دنیا میں جاتا ہوں, میں نے لا بھی کیا ہوا ہے, ایم اے بھی کیا ہوا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ پگڑی رکھنے سے بندہ جاہل ہو جاتا ہے. مجھے اگر کوئی پینڈو کہے تو میں کہتا ہوں ہاں میں پینڈو ہوں, مجھے فخر ہے, کیونکہ اسی میں عزت ہے, اسی میں بڑائی ہے. انگریزی تو ایک زبان ہے, وہ کوئی معیار نہیں ہے انسانیت کا, یا کوئی پڑھے لکھے ہونے کا, یا انٹلیکچوئل ہونے کا. انسانیت ہونی چاہیے, شعور ہونا چاہیے, اپنی قدریں, اپنی روایات, ان کا بندے کو امین ہونا چاہیے. تو وہ اللہ کا فضل ہے. میں تو اس غیر زمانے میں بھی اس کو کیری کر رہا ہوں, اور میں اسی گیٹ اپ میں دنیا میں گھومتا ہوں. اچھا, کچھ چیزیں ایسی ہیں جس کو ہم نے اپنے عزت کا مسئلہ, انا کا مسئلہ بنا دیا. کسی نے پینڈو کہا تو ہائی, اچھا سمجھنا نہیں ہے کہ کیا ہے. اب آپ شعور بھی تو رکھتے ہیں یار, کیا مطلب ہے. اور کسی نے کہا تو مائنڈ کیوں کرتے ہو, ہاں میں فخر کرنا چاہیے, اس میں کیا بات ہے. اچھا کسی نے کہہ دیا جاہل, تو اب آپ پتہ نہیں کس ڈگری لینے کو سمجھتے ہیں کہ اگر ڈگری ہوتی تو مجھے ڈگری ہے میرے پاس, پھر اس نے مجھے کیسے جاہل کہہ دیا. یہ بتائیں, آپ ہر کام نہیں کر سکتے. کچھ دن پہلے ایک ویڈیو شیئر کی گئی ایک بندے نے, اور بڑے پیاری ویڈیو بنائی تھی انہوں نے, اور اسی بات پہ تھا, ایک بندے کو جاہل کہا تو اس نے غصے میں جو ہے لڑائی شروع کر دی. اس نے کہا یہ بتاؤ تم یہ کنسٹرکشن جو بلڈنگ ہے تم بنا سکتے؟ کہتے نہیں مجھے نہیں آتی. اس نے کہا میں انجینئر نہیں ہوں. تم فلاں کام ہے کر سکتے؟ اس نے کہا نہیں میں یہ بھی نہیں کر سکتا. اس نے کہا پھر تم واقعی جب ان چیزوں سے ناواقف ہو, تم ہر کام تو ہر کوئی نہیں کر سکتا نا, تو سب جاہل ہوتے ہی نہیں ہوتے. ایکسپٹ کرنے کی بات ہے. میں ٹیچنگ نہیں کر سکتی تو اس کا کو مجھے کہتے کہ جاہل تو لازمی بات ہے, مجھے یہ کام نہیں آتا. تو اس میں مائنڈ کرنے والی کون سی بات ہے؟ قرآن میں بھی ہے نا کہ انسان ظالم اور جاہل ہے. تو جاہل تو ہر انسان. ایک آپ نے بڑا اچھا یہ کلیئر کیا کہ جو کام ہر ایک کو نہیں آتا. روڈ کنسٹرکشن ہمیں نہیں آتی, ہمیں بلڈنگ نہیں بنانی آتی. ہم ایک گلاس کا یہ جو پڑا ہے, یہ گلاس تک تو میں بنا نہیں سکتی. تو آپ اس کام میں جاہل تو میں اس کام میں تو جاہل ہوں نا بھائی, ماننے کی بات ہے. قرآن کا فیصلہ ہے یہ. بالکل. تو یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے. ہر کام کا ہر آدمی کاریگر نہیں ہو سکتا.
تو اس وجہ سے جاہل کہا جاتا ہے اور اس کو مائنڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آج پلے پڑ گیا ہوگا, میرے بھی پلے پڑ گیا تھا جب اس طرح کی پیاری ویڈیوز جو شیئر کی جاتی ہے, بڑی کام کی ہوتی ہے, بڑی پازیٹیو چیزیں جو ہے آپ کو ملتی ہیں. اچھا, بات ہو رہی تھی اپنے کلچر کی اور بات ہو رہی تھی نوجوانوں کی کہ آج کے جو بچے ہیں وہ کلچر سے دور ہیں. کیوں ہے؟ اس میں پیرنٹس کا ہی کردار ہے جو ان کو اپنے کلچر یا اپنی ثقافت کی طرف نہیں لاتے. خود ہی جب آپ پسند نہیں کرو گے اپنی چیزوں کو تو بچے کہاں لائک کریں گے؟ کیا کہیں گے؟ ایسا اس میں نا کئی سٹیک ہولڈرز انوالو ہیں. اس میں ایک سٹیک ہولڈر تو سب سے بڑا سٹیک ہولڈر جو ہے وہ فیملی ہے, ٹھیک ہے, جو کہ سب سے بڑا میں سمجھتا ہوں کہ بچوں کی لائف میں ایک انسٹیٹیوشن ہوتا ہے فیملی. اور دوسرا یہ کہ ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس, اور اب ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس ہیں وہ بھی آپ کو پتا ہے کہ ہمارے کلچر کا جو ہے وہ اپنی روایات کو مینٹین نہیں کر پا رہے. اور دوسرا یہ کہ جو ہے نا کہ جو ہماری فیملیز ہیں وہ بھی زیادہ کمپلیکس ہیں کہ اگر بچہ ہمارا انگلش میڈیم میں پڑھے گا تو یہ بہت زیادہ جینیس ہوگا, بہت زیادہ وہ, حالانکہ ایسا نہیں ہے. تو میرے اسکول میں بچے پڑھتے ہیں تو وہ باقاعدہ طور پہ مجھے ایک دن کال آ گئی کہ کمپلینٹ کی کہ بچے جو ہے یہ اپنی مدر لینگویج بولتے ہیں وہ اسکول میں. تو اس پہ میں نے کہا کہ جو ہے نا کہ یہ اپنی مدر لینگویج یہاں نہیں بولیں گے تو کہاں بولیں گے؟ دیکھیں, تو وہ ہمیں بیسیکلی طور پر اس سیٹ اپ کو, اس مائنڈ سیٹ کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے. اور اس میں سمجھتا ہوں کہ میڈیا امپورٹنٹ رول پلے کر سکتا ہے. اور آج آپ لوگوں نے یہ جو موضوع چنا ہے ثقافت کے حوالے سے, ثقافت کو فروغ دینے کے حوالے سے, اس پہ میں آپ لوگوں کو مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ لوگوں نے یہ بڑا اچھا موضوع ہے. اور میڈیا اس میں بہت سگنیفیکنٹ رول پلے کر سکتا ہے. ہم پوری دنیا کے اندر ثقافت کو اجاگر کر سکتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا پاکستان ٹیلی ویژن کے اوپر باقاعدہ طور پہ تمام ثقافتیں ہمیں نظر آتی تھی. ہمیں وہاں پہ دیہات بھی نظر آتا تھا, وہاں پہ ہمیں شہر بھی نظر آتا تھا. اب ہمیں کیا ٹیلی ویژن کے ڈراماز کے اندر صرف ایک اسپیسیفک قسم کا لائف سٹائل نظر آتا ہے, ایک اسپیسیفک قسم کا جو ہے وہ فیملی سسٹم نظر آتا ہے. تو یہ کیوں ختم کی ہے رائٹرز یا ڈائریکٹر؟ اب ڈائریکٹرز جو ہے یا ڈیمانڈ یہی نظر آتی ہے معاشرے میں. پہلے والے ڈرامے آپ دیکھ رہے, وہاں ایک وڈیرا سسٹم جو اب بھی ہے, ہمارے دیہی علاقوں میں وڈیرا سسٹم ہے, ذمہ دار ہیں, وہاں کا ایک الگ سسٹم ہے, گھر کا ایک الگ ماحول ہے, ٹپیکل سا ماحول ہے, روایتی جس کو ہم کہتے ہیں ماحول ہے. وہاں گھڑے پڑے ہیں. میں اس طرح کی اگر اس کی بات کرتی ہوں تو اپنی زبان ہماری یقیناً اس طرح کی بہت میٹھی ہے, پیاری ہے. اور اسپیشلی لڑکیاں بولیں تو بڑی اچھی لگتی ہے. میں بولوں اس کا مطلب ہے مجھے بولنا چاہیے کہ میں بولے تھا یقیناً. یعنی ایک ٹپیکل جڑا ماحول دکھایا میں ڈرامے کہ کتنے طرح ضرور نظر آندا پہ کتنے طرح علاقے دی یعنی وڈیرا ان کی پگڑی اور بڑا ایک سٹائل, ساری چیزاں لاچا اور یہ سب چیزاں ختم کی گئی. ڈھول دی ٹھاپ اور ان سے جڑا میوزک اور یا ان طرح لڈی وغیرہ سب چیزیں ختم کر دیتے گئے نا. اچھا, ہوں بھی یہ ساری چیزاں کتنی جا سکتی ہیں. آپ نہ بولیں جی ابھی بھی یہ ساری چیزیں جو ہے وہاں پہ کی جا سکتی ہیں. ہم جو ایک کبڈی ہوتی تھی اور وہاں پر جو دیہات کے اندر کلچرل ایونٹس ہوتے تھے, وہ لوگ جو ہے وہ اور وہ ایک فیسٹیول مناتے تھے, ہر سال فیسٹیول مناتے تھے. اور یہ چھوٹی چھوٹی خوشیاں تھیں جو ان کو ایک دوسرے کے ساتھ جوڑتی تھی, کنیکٹ کرتی تھی. اور جی میلے ٹھیلے, وہ 2-3 دن کے میلے ہوتے تھے اور اس میں باقاعدہ طور پہ وہ جلیبیاں نکلتی تھی اور وہ جو ہے وہ ڈھول کی تھاپ پہ لوگ رقص کرتے تھے اور اس فیسٹیول کو بھرپور قسم کا انجوائے کرتے تھے. اپنے کام کاج چھوڑ کے اس کے اندر جو ہے وہ پارٹیسپیٹ کرتے تھے. چھوٹے بڑے نوجوان سب اس کا حصہ ہوتے تھے. بچپن میں آپ نے بھی انجوائے کیا گئے یا نہیں کیا؟ ہم نے صرف دیکھا سنا. اور مجھے یاد ہے جب ہم یہاں آتے تو عید پر مجھے یاد ہے, تو عید پر کیونکہ بچپن میں بڑا شوق ہوتا تھا اور جب سعودی سے آپ یہاں آتے ہیں تو یہاں کی چیزیں بہت اچھی لگتی ہیں. اب تو رچ بس گئے ہیں, ٹائم ہو گیا ہمیں یہاں سیٹل ہوئے, تو اس وقت ہم فرمائش کرتے تھے اور کہ ہمیں جو ہے ہمارے نانا جو ہے لے کے جاتے تھے تو میلے ٹھیلے لگتے تھے اور شہروں میں بھی لگتے تھے. بالکل لگتے تھے. اور لوگ
وہ تقریباً 2-3 ہفتوں کا وہ اس کا دورانیہ ہوتا تھا. وہ جھولے لگتے تھے اور وہ بچے بھی اس کو انجوائے کرتے تھے. ٹھیک ہے, نوجوان بھی بڑے بھی سب کے لیے ایک ہیلدی ایکٹیویٹی جو ہے وہ. تو اس کو دوبارہ سے اس طرح کی ایکٹیویٹیز اور کلچرل شوز, جیسے آپ کا ملتان اور ساؤتھ پنجاب اتنا رچ ہے ثقافت کے اعتبار سے, یہاں کے برتن, یہاں کی مٹی, یہاں کے لوگ, یہاں کا کھانے, سب چیزیں میں سمجھتا ہوں کہ اس کا کوئی وہ, اور ہم اس کو پوری دنیا کے اندر پروموٹ کر سکتے ہیں, تاکہ دیکھیں ایک وقت آئے گا عائشہ کہ ہماری اکانومی کو ٹورزم سپورٹ کرے. بالکل. تو یہاں کے کھانے کی جب بات ہوتی ہے تو یہاں کے گول گپے کسی اور شہر میں نہیں ہے. مزے کی بات ہے ملتان کے گول گپے, وہ تو ہے یار. میں کراچی گئی اور مجھے بڑا شوق ہوا, بلکہ لاہور بھی جب گئی تو میں کبھی دل چاہتا ہے نا جب آپ مارکیٹ میں یار گول گپے دل کا وہ ڈیری, اچھا وہاں گئے تو یار وہ گول گپے نہیں جو ملتان میں ہوتے تھے, کیونکہ یہاں دہی بھی دیتے ہیں تو وہ پانی والے ہوتے تھے. تو فرق ہے. اگر آپ ملتان آئے تو یہاں اور بہت سی ساری چیزوں کے ساتھ ساتھ گول گپے بھی ٹیسٹ کرنے ہیں, اور بہت مزے مزے کی جگہیں ہیں جو میں بتاؤں گی آپ کو کبھی. میں ایک امپورٹنٹ پوائنٹ سے ایڈ کرنا چاہوں گا. رہنے دیں تھوڑی دیر کے لیے رہنے دیں, کیونکہ کچھ ایکسائٹمنٹ بھی ہونی چاہیے, کچھ چیزیں چھپا کے رکھنی چاہیے, بعد میں بتائیں گے, سرپرائزز ہونے چاہیے. چلو مجھے یاد کروائیے گا. ٹھیک ہے, میں آپ کو یاد کرا دوں گی. تو بعد میں ہم لوگ جا رہے ہیں چھوٹے سے وقت پر, کہیں مت جائیے گا, ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین, خوش آمدید کہیں گے آپ. مطلب پھر پروفیسر صاحب آپ کی بات وہیں رہ گئی, ایک آپ نے 10 سیکنڈ مانگے تھے, ہم نے آپ کو پورا پروگرام دے دیا. اب بولیں. جی عائشہ, میں یہ بات کہہ رہا تھا کہ جو ہے نا کہ ثقافت کا سبجیکٹ جو ہے یہ ہمارے کورس میں شامل ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, یہ بڑی زبردست سجیشن ہے کہ ہم اس کو اپنی ایجوکیشن کا حصہ بنا دیں. بات یہ ہے پڑھ کے کیا ملنے والا ہے. اب آپ کہتے کورس میں, یہ ایک زمانے ہوتے تھے, یہ بہت ساری چیزیں جو ہے ثقافت, سیاست اور یہ ساری چیزیں ہمارے کورس میں ہوا کرتی تھی. آپ کے پاس سبجیکٹ وائز میں جب آپ آتے تھے تو یہ ساری اب نہیں ہے. اب ہمیں لگتا ہے کہ یار یا انجینئرنگ میں یا پری انجینئرنگ میں یہ 2-4 ہو گئے ہیں چیزیں, اس میں ہمیں جاننا ہے. اب یہ ہٹ گئے ہیں یہ موضوع. ثقافت وہ کہتے کریں گے تو کیا کریں گے, یہ تو اپنے ارد گرد دیکھ رہے ہیں. یعنی کوئی انٹرسٹ کیسے ڈیولپ کیا جائے آج کے لوگوں میں ثقافت کے حوالے سے, کیا کام کیا جا سکتا ہے, کتنا ورک کرنے کی ضرورت ہے. جی میں عائشہ اس میں سمجھتا ہوں کہ ایک تو ہمیں نیشنل لیول پہ پالیسی بنانے کی ضرورت ہے, اور دوسرا یہ کہ جرنل کے دیکھیں ہمارے پاس آرٹس کونسلز موجود ہیں. ٹھیک ہے, اور وہ آرٹس کونسل جو ہے ریگولر بیسس کے اوپر کلچرل پروگرامز کریں اور ڈراماز بنائیں, پیرلل تھیٹر ہو, اسٹیج ایکٹ ہو, اور اس کے اوپر اپنے کلچر کو, اور اس میں الحمرا آرٹس کونسل لاہور ہے, آپ کا ملتان آرٹس کونسل ہے, اسلام آباد کے اندر پاکستان نیشنل کونسل آف آرٹس ہے, یہ سب ایک نیشنل لیول پہ پالیسی بنے کہ ہم نے مجھے بڑی اچھا جملہ یاد آ رہا ہے توقیر ناصر صاحب کا, ہمارے سینئر ٹی وی آرٹسٹ ہیں, وہ کہتے ہیں کہ میں نے 45 سال اپنے ملک کی ثقافت کی سرحدوں پر جنگ لڑی ہے کہ تاکہ ہمارا جو نیبر کنٹری ہے وہ ہماری ثقافت کے اوپر ہیوی نہ ہو جائے, اور ہم کہیں, اور ایسا ہوا ہے کہ یہاں پر 90s میں اور اس کے بعد انڈین موویز کا بہت زیادہ ٹرینڈ تھا, اور ہمارے کلچر کے اندر ان کا, اور مجھے ایک دفعہ کبھی بہو تھی پتہ نہیں کیا کیا تھا, اور وہ ایک دفعہ ایک کولیگ پروفیسر بتا رہی تھی, کہتی میں اپنی بیٹی کو لے کے ایک شادی پہ گئی تو وہاں پر جو ہے وہ بیٹی تھوڑی دیر بعد مجھ سے پوچھتی ہے کہ ماما یہ پھیرے کب ہوں گے. تو یہ کہ جو ہے نا کہ وہ ڈراماز انہوں نے موویز سے, کہ وہ جو ہے انڈین موویز کے اندر ایسا ہوتا ہے. اچھا, پابندی لگا دی گئی, بہت اچھا کیا اس حکومت نے, اور یہ جو ہے انڈین چینل پر بین ہوا تو بچوں کی لینگویج خراب ہو چکی تھی. اب اردو میں اور جو مکس اپ ہے ہندی, اب یہ مکس ہو گئی تھی, اور اکثر لوگ جو ہے اب اسی طرح سے بولنے لگے تھے. بچے نہیں بولتے تھے یار, یہ بڑے لوگ بھی اسی طرح سے بولنے لگ گئے تھے. جب بات کرتے تو بہت سارے لفظ ایسے تھے جو ہندی کے بولتے, وہ سمجھتے کہ شاید یہ اردو کا حصہ ہے. تو میں اب آپ کو اس میں اور بھی جدید چیز بتاؤں کہ ہمارے جو کارٹونز ہیں وہ موسٹلی ہندی لینگویج کے اندر. بالکل ٹھیک ہے, اور وہاں سے بھی بچے بہت زیادہ پک کرتے ہیں ان چیزوں کو. تو اس حوالے سے آپ لوگوں کے اس پروگرام کے توسط سے میں تمام پیرنٹس کو یہ میسج دوں گا
کہ وہ لازمی چیک اینڈ بیلنس رکھیں بچوں پہ کہ بچے دیکھ کیا رہے ہیں موبائل پہ، کون سا چیزیں ہیں جو دیکھ رہے ہیں، کون سی چیزیں. میں آپ کو ایک انٹرسٹنگ سی بات بتاؤں کہ میری بیٹی ایک دن بڑی مشہور سی جانی جانی یس پاپا، اب میں نے یہ دیکھا اس کو، میں نے خود بیٹھ کے ویڈیو کو پہلے سنا. میں نے کہا کہ یہ تو بچوں کو اس ویڈیو کے اندر چیٹ کرنا سکھایا جا رہا ہے کہ ایک بچہ ایک عمل کر بھی رہا ہے، فرض کیا اگر وہ شوگر کھا بھی رہا ہے تو کہتا ہے کہ جو ہے نا کہ نو ماما میں نہیں کھا رہا. یہ دیکھو کہ اس کی سوشلائزیشن کس طرف ہو رہی ہے. یہ تو ہم لوگ بکس میں بھی لے کر آئے ہیں، کے آ رہے ہیں، ہمیں اندازہ نہیں کہ ہم اس کو میسج کیا دے رہے ہیں بچوں کو، اس کی سوشلائزیشن کیا ہو رہی ہے. کھا کے اس کے بعد کہتا ہے کہ نو پاپا، اور پھر یہ 2-3 دفعہ کرنے کے بعد پھر کہتا ہے ہاں 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 کھا لیے تو کھا لیے. تو یہ دیکھو کہ ہم بیسیکلی طور پہ، اور اس کے کوئی 50 کروڑ ویوز تھے. اب دیکھو نا اتنے لوگوں نے اس کو دیکھا ہے اور ان کو اتنی سینس بھی ڈیولپ نہیں ہوئی کہ ہم نے بیسیکلی طور پہ اس کو کنڈیمپ کرنا ہے، بجائے اس کے کہ وہ بچے جو ہے ان چیزوں کو اس طرح سے دیکھیں. تو یہ جتنا بھی کانٹینٹ ہے جو ہم بچے کارٹونز کی صورت میں یا ان چیزوں کی طرف دیکھتے ہیں، اور میں نے بتایا کہ جیسے میڈیا کو بھی ایک پالیسی بنانی چاہیے کہ تاکہ ہم جو ہماری پروگرامنگز ہیں، ہمارے ڈراماز ہیں، اس میں ہم اپنی ثقافت کو آنے والی جنریشن میں روشناس کروائیں، ان کو ہائی لائٹ کریں. اور دیکھیں کبھی بھی آپ دوسروں کی چیزیں اپنا کے رچ نہیں ہو سکتے، آپ بیروپی ہی ہوتے ہیں. تو اس کا اثر اچھا نہیں پڑنے والا ہوتا. لازمی بات ہے، آپ دوسروں کی ثقافت کو اڈاپٹ کر رہے ہوتے ہیں، اپنی ثقافت کو کہیں بھول رہے ہوتے ہیں اور یا مسخ کر رہے ہوتے ہیں. اپنی شناخت ختم، اپنی پہچان ختم. رائے صاحب کی رائے لیتے ہیں ہم، رائے صاحب اپنی رائے دیں آپ. اصل میں نے مسئلہ یہ ہے کہ جس کو بڑا لائٹ لیتے ہیں نا، یہ ثقافتی یلغار میں اسے کہتا ہوں. جس دور میں ہم گزر رہے ہیں نا، ہو یہ رہا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جو قوم کسی طرح آپ سے نہیں نہ مٹ رہی، اس کو یہ کریں کہ اس کی ثقافت اس سے چھین لیں، وہ بالکل ختم ہو جائے گی. بالکل. اب میں سمجھ نہیں آ رہی کہ ہمارے ساتھ ہو کیا رہا ہے. یہ جو سلو پوائزننگ کر رہے ہیں نا لوگ، اور اس کے پیچھے کن کن کا ہاتھ ہے، اس پہ ہمیں بڑا سنجیدہ حلقوں کو بڑا سیریسلی لینا چاہیے کہ ہماری آنے والی نسلوں کو کس طرح تباہ کیا جا رہا ہے. ہمارے جو سلیبس میں سے وہ چیزیں بالکل غائب کر دی گئی ہیں جن سے ہمارا ایک ایمانی رشتہ یا ہمارے وہ قدریں یا ہماری روایات جو تھی جڑی ہوئی تھی وہ ختم ہوتی جا رہی ہیں. اور اسی طرح اب آپ کوئی چینل لگا کے دیکھ لیں، اس میں اتنی بےہودگی ہے کہ کوئی فیملی کے ساتھ بیٹھ کے اس کو کوئی باشعور یا غیرت مند آدمی دیکھ نہیں سکتا. یہ آہستہ آہستہ ہمارے بچوں کی برین واشنگ ہو رہی ہے اور یہ آنے والی نسلیں تباہ کرنے کا ایک سوچا سمجھا منصوبہ ہے. اب شکر ہے اللہ پاک کا کہ کچھ لوگوں نے ان روایات کو جو قائم رکھا ہوا ہے. تو میں دیکھتا ہوں، میرا گاؤں ہے لاہور کے ساتھ ہے، تو وہ جو بڑے بڑے ارب پتی لوگ ہیں نا، جو ہم یہ انسانی فطرت ہے کہ ہم چینج چاہتے ہیں. ہم کہتے ہیں یار ڈیفینس میں گھر ہونا چاہیے، ماڈل ٹاؤن یا گلبرگ میں ہونا چاہیے. وہ کہتے ہیں رائے صاحب زندگی تے تہاڈی لوگاں دی. جب میرے پاس آتے ہیں نا، تو وہ جب میں وہ اپنا دیہاتی کلچر کے مطابق ہم بیٹھتے ہیں، اٹھتے ہیں، باغ میں گئے، وہاں ڈیرے میں بیٹھے، وہ لوگ پرانی چیزیں، تو وہ کہتے ہیں رائے صاحب زندگی تے تہاڈی، مکھن، لسی، ساگ، مکئی دیاں روٹیاں، دیسی مرغے. وہ کہتے ہیں یار ہم تو کھا کھا کے مر گئے، آرٹیفیشل چیزیں. آپ تو دنیا پہ جنت میں تو آپ لوگ رہتے ہیں. تو وہ اب لوگوں کو یہ فارم ہاؤسز کا کنسپٹ بن گیا ہے. اب وہ وہاں سے بیچ کے ہمارے پاس آتے ہیں، رائے صاحب احتسانوں میں تھوڑی جی زمین دے دو. تو واپس شکر اللہ کا کہ اب واپس نیچر کی طرف، یہ انسانی فطرت بھی اور اللہ کا نظام بھی ہے کہ ہر چیز نے اپنی اصل کی طرف لوٹنا ہے. ایک وقت آنا ہے اور وہ اس طرح آہستہ آہستہ ہو رہا ہے. لیکن حکومتی سطح پہ ہمیں یہ چاہیے کہ یہ جو ادارے ہیں ہمارے سوشل میڈیا یا مختلف ٹی وی چینلز، بڑا میں خوش ہو رہا ہوں کہ آج آپ نے اس موضوع کو چنا اور یہ بات ہو رہی ہے. اللہ کرے یہ کافی لوگوں تک پہنچے. اور یہ کرنا چاہیے گورنمنٹ کو کہ کم از کم وہ چیزیں پابندی لگائیں جو ہماری نسلیں تباہ کر رہے ہیں، اور وہ چیزیں پروموٹ کریں جو ہمارے روٹس ہیں، نیچر کی طرف اللہ کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، اللہ کی بنائی ہوئی چیزیں ان کے ساتھ جڑیں. اس طرف ہمیں آنا چاہیے. اچھا یہی بات ہے، ابھی ہم بات کر رہے تھے، یہ تو ابھی یہی لاہور یا ڈفرینٹ شہر کی بات ہو گئی. کوئی دیہات سے نکلا اور کوئی بڑے شہر میں گیا تو وہ بھی بھول جاتا ہے کہ یار میری روٹس کیا تھی. میں
کیونکہ پچھلے دن میں معذرت کے ساتھ میرے گیسٹ آئے اور اس بریک میں ہمارے ذرا میری دوسرے جو گیسٹ ہیں ان کے ساتھ تھوڑی چپکش بھی ہو گئی. تو وہ کراچی میں جا کر جو ہے بہت عرصے سے رہ رہے تھے, مقیم ہیں, لیکن جو ہے روٹ ان کا ملتان تھا. یہی ہمارا اپنا وسیط جس کو ہم سرائکی وسیط کہتے ہیں ہمارا علاقہ ہے. اور تو جب بات کر رہے ہوں وقفے میں تو ان کے آپس میں تھوڑی مت بھیڑ بھی ہو گئی. یہ میں بات جو ہے نا وہ جو نہیں بتانے والی وہ بھی بتا رہی ہوں, لیکن یہ حقیقت ہے. تو یہاں رہ کر آپ لوگ میں تو کچھ عرصہ ہو گیا, میں تو چلا گیا تھا ملتان سے, یہ چیزیں مجھے بھی بری لگی تھی اور میں نے بھی فیل کیا, اور آج میں آپ سے ڈسکس کر رہی ہوں. تو یار یہ بندہ فیل کرتا ہے, ایسے ہی ہوتا ہے. لوگ جب شہروں میں کیا دوسرے ملکوں میں جاتے ہیں تو وہ وہاں جا کر جب پاکستان واپس آتے ہیں اور ان کا جو بیہیویئر, بہت سارے ملنے والے جو وہ آتے ہیں, ہائے ہائے کتنی گندگی ہے, ہائے ہائے ہاسپٹل دیکھیے ہم پاکستان کے, اوئے ہائے ہم تو یہاں کبھی علاج ہی نہ کرائیں, ہم تو یہاں کا یہ نہ کریں وہ نہ کریں. پوری زندگی آپ نے یہیں گزاری, بچپن گزارا, یوتھ گزاری, انہیں گلی کوچوں میں آپ نے کھیلا دوستوں کے ساتھ. کہتے ہیں نا کون سا ہوتا ہے, گوٹیاں چھوٹیاں کھیلی آپ نے, اور جب آپ باہر گئے تو آپ بھول گئے اپنے اصل کو کہ ہمارا اصل کیا ہے. بڑا افسوس ہوتا ہے ایسے لوگوں پہ جو آ کے اس طرح جو کہتے ہیں ہلکے لوگ ہوتے ہیں, ہولے لوگ ہوتے ہیں, بھول جاتے ہیں وہ اپنی مٹی کی جو خوشبو ہے. آپ کو کیا پتا, ان سے پوچھیں جن کو اپنی مٹی نصیب نہیں ہو رہی, جس کے لیے جنگ لڑ رہے ہیں, وہ فلسطینیوں کو پوچھیں, آپ کشمیریوں کو پوچھیں. یار کتنے سالوں سے جنگ لڑ رہے ہیں, اپنے کتنے لوگ انہوں نے پیارے شہید کر دیے, اور کتنے لوگوں کی جو ہے اپنی, اب میں کیا کہوں یار, یہ بتانے کی چیزیں ہیں. جب یہاں آتے ہیں اور اس طرح کی باتیں بولتے ہیں تو نہ سوچے کہ میرا دل کہتے ہیں آن دن سے بات بھی نہ کیجیے. یار یہ غلط بات ہے یار, اپنے ملک میں رہ کے یہاں کے پل کے بڑھ کے گئے اور اب آپ کو ہر ملک کی چیز گندی لگ رہی ہے. تو میں تو کہتی ہوں بہت پیارا ملک ہے ہمارا, ہر چیز اچھی ہے. بے شک. اور یہ عائشہ بڑی خوبصورت بات کی کہ ہمارے پاس جو سب سے بڑی نعمت ہے وہ آزادی کی نعمت ہے. اور قائد اعظم نے فرمایا تھا کہ آج ہماری روح آزاد ہے. تو ہم جب کوئی قوم محکوم ہوتی ہے تو اس کی روح بھی محکوم ہو جاتی ہے. تو آج جو ہے وہ ہماری روح آزاد ہے. اور میاں یوسف صلاح الدین صاحب, انہوں نے لاہور کے اندر ان کی حویلی, اور وہ بڑا خوبصورت انہوں نے کلچر, اور بڑی ہسٹوریکل حویلی ہے. وہاں پر ڈاکٹر علامہ اقبال بھی اپنا وقت گزارتے تھے, قائد اعظم محمد علی جناب بھی آتے تھے, اور ایون کہ لاسٹ ٹائم قائد اعظم کی بیٹی دینا واڈیا جب لاہور آئیں تو انہوں نے وہ اس حویلی میں گئی, اور وہاں پہ انہیں پتا تھا کہ قائد اعظم نے اپنا وقت گزارا ہے, اور کچھ یادیں اور کچھ چیزیں وہاں پہ ان کی جڑی ہوئی تھی. تو وہ میاں یوسف صلاح الدین صاحب کہتے ہیں کہ جو عزت اور مقام مجھے اس حویلی میں اور یہاں کے لوگوں میں ہے وہ گلبرگ میں نہیں ہے. ٹھیک ہے, اور وہاں پر میں آئسولیٹڈ ہوں, وہاں پہ میں ہیلی کاپٹر پہ بھی چلا جاؤں, ساتھ والے کو پرواہ کوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے, اور یہاں پر مجھے دھوبی سے لے کے یہ سارے کے سارے لوگ جو جانتے ہیں, جو عزت دیتے ہیں, اور پھر میں یہاں پہ ہوتا ہوں تو میں ایون کہ مجھے کھانے بنوا کے بھیجتے ہیں, ٹھیک ہے, اپنے گھروں کے اندر سے. اور وہ آپ کو پتا ہے کہ جو پہلے ایک اندرون شہر کا کلچر تھا لاہور کا, اور ایون کہ ملتان کا بھی آپ کا یہ بڑا ہسٹوریکل سٹی ہے, ناٹ اونلی پاکستان, یہ دنیا کا ایک تاریخی شہر ہے ملتان جہاں پہ ہم بیٹھے ہیں. تو کیا ہے کہ وہ جو چیزیں تھیں, اب اگر لوگ اس کو چھوڑ کے جب اس طرف بڑھے ہیں تو انہیں پتا چلا ہے کہ اس کی قربانی کتنی بڑی دینی پڑ رہی ہے. اور آپ اب دیکھیں ڈپریشن اتنا زیادہ لوگوں میں ہوتا جا رہا ہے. اور وہی بات جو شروع میں آپ نے کی کہ اب جب ہم نے اپنے آپ کو فکس کر لیا ہے, صرف ہماری دنیا ایک موبائل فون ہے, اور ہم لوگ سوشل اس طرح سے نہیں, اگر کوئی مر بھی گیا ہے تو صرف ہم فیس بک پہ جو ہے وہ انا للہ و انا الیہ راجعون کر دیتے ہیں, یا اس کو جو ہے وہ, اور ایون کہ پہلے وہ جو جاتے تھے ایک دوسرے سے بات چیت کرتے تھے. اور پھر دیکھیں پہلے یہ رائے صاحب بہتر جانتے ہیں کہ جو ڈیرا سسٹم تھا, لوگ 10-20 چارپائیاں بچھا کے بیٹھتے تھے. اسی طرح سے شہروں کے اندر بھی لوگ ایک دوسرے سے انٹریکشن رکھتے تھے. اس میں یہ ہوتا تھا کہ ایک دوسرے کے مسائل ڈسکس ہوتے تھے. لوگ اپنا, میں نے ایک دفعہ بہت لاہور کے ٹاپ فزیشین ہے, میں نے پوچھا ڈاکٹر صاحب یہ جو کوئی پیشنٹ آپ کے پاس آتا ہے تو وہ آگے سب سے پہلے تو اپنا دکھ بیان کرتا ہے نا کہ مجھے یہ تکلیف ہے, تو کیا اس کی تکلیف بیان کرنے سے بھی اس کو ریلیف ملتا ہے, یا جب آپ اس کو میڈیسن ڈسکرائب کرتے ہیں اور وہ یوز کرتا ہے پھر جو ہے تو وہ کہتے ہیں کہ جو ہے نا کہ صرف اور صرف وہ بیان بھی کر دیتا ہے تو اس کو ریلیف ملتا ہے. تو یہ تو ہے حقیقت. اس سے مزید بات کرتے ہیں ناظرین, ہم لوگ جا رہے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے پر, کہنا چاہیے گا ہمارے ساتھ رہیے گا.
वेलकम बैक नाज़रीन, खुश आमदीद कहेंगे आप एक मरतबा फिर। और राय नवाज साहब से बात करते हैं। बड़ा प्यारा नाम है ये, राय नवाज क्यों रखा गया? आपसे क्या लोग राय लेते हैं हर वक्त, क्या वजह है ये? आज ये राय तो किसी ने पूछा भी सही आपसे। मैं वैसे बेसिकली हमारी कास्ट जो है वो खरल है। हाँ, तो राय एक अजाजी लफ्ज है जो इज्जत के मानी में लिया जाता है। राय साहब, राय साहब, हाय, जैसे मियां साहब होता है। हाँ, जैसे मियां साहब, होता है। चौधरी साहब, इसी तरह हमारे जो हम जिस कौम से मेरा तल्लुक है वो अपने इलाके के तो चौधरी हैं आप, यकीनन है, और लोग रिस्पेक्ट भी करते होंगे, लोगों के मसले भी समझते होंगे वहाँ के, और एक कितनी अपनी दुनिया आपने बसाई है तो उसी में आप लोग खुश रहते हैं। ये बताइए, अक्सर वो कहते हैं यार बाहर निकलना है यहाँ से, बस एक ही तरह का माहौल है, क्या ऐसा कभी सोचा आपने? आप यकीन माने मैं सच्ची बात आपको बताने लगा हूँ। मैं जब पहली दफा इंग्लैंड गया ना, तो वही मेरे दोस्त जो लॉर्ड नजीर साहब हैं, उनके साथ मेरी बड़ी प्यारी दोस्ती। मुझे कहते हैं राय साहब आप 10-15 दिन के बाद, मैंने कहा जी मैं अब वापस जाने लगा। उन्होंने कहा लोग इंग्लैंड के लिए तरसते हैं जी, यहाँ लोग आने के लिए लाखों रुपया खर्च करते हैं, आपको मसला क्या है? कि हमारी इज्जत में कमी रह गई है, खिदमत में कमी रह गई, क्या मसला क्या है? मैंने कहा लॉर्ड साहब सच्ची बात बताऊं। कहते जी मैं अपने इलाके च निकलना, सुबह तो शाम तक मैनू को 100-200 बंदा सलाम करता है, मिलता है, मैं उन्होंने सलाम करना, मिलना खलूस ना। मैं यहाँ आके खाली आपकी बिल्डिंगें देखने नहीं आया, ठीक, मुझे कोई बंदा खलूस से मिले ही नहीं। हाँ। तो उन्होंने बड़ा मजाक बनाया, कहते अच्छा, उन्होंने अपने जितने भतीजे बांधे थे बुलाए, उन्होंने कहा भाई 5-5 मिनट बाद आओ राय साहब को सलाम करो। ये सलाम 200 पूरे हो जाएंगे इस वजह से। फिर उन्होंने मुझे एक ऑफर की, फिर एक दफा उन्होंने कहा कि राय साहब मेरे पास अल्लाह का फजल है, बड़ी प्रॉपर्टी है, आप यहाँ कोई प्रॉपर्टी ले लें, मैं आपके नाम लिख देता हूँ और आपकी नेशनैलिटी भी हो जाएगी, और ये आप यहाँ रुक जाएं, जब आप जाने लगते हैं आपकी आंखों में भी आंसू होते हैं, मेरी भी, तो यहाँ रुक जाए। मैंने कहा यार यहाँ वो रूट्स नहीं है, वो हमारी जो सकाफत है ना, हमारा जो कल्चर है, एक दूसरे के गम में शामिल होना, दुख में शामिल होना, खुशियों में शामिल होना, वो यहाँ है ही नहीं। यहाँ तो आर्टिफिशियल सी दुनिया है, भागम भाग, हर बंदा अफरा तफरी का शिकार है। मुझे यूं लगता है जैसे पूरे यूके में मैं वाहद आदमी हूं जो आस्था चल रहा हूं या सुकून से खड़ा हूं, हर बंदा ऐसे घड़ी देख रहा है और भागा जा रहा है। बिल्कुल। तो मैंने कहा यार मेरे लिए बड़ा मुश्किल है ये। तो हम तो लोग जुड़े हुए हैं अपनी सकाफत के साथ, अपनी मिट्टी के साथ, अपने रूट्स के साथ, और ये इतना प्यारा और आला कल्चर है हमारा, रिच कल्चर है कि यकीन माने कि मेरा इस्लामाबाद में भी, लाहौर में भी घर है, मैं रहता गांव में हूँ। मुझे सारे कहते हैं कि आप बनाए किस लिए जा रहे हो, वे रहना नहीं। तो मैंने कहा जो सुकून मुझे वहां है ना, ये जो इज्जत वहां है, वो यहाँ मुझे साथ वाले घर वाला कोई नहीं जानता कि कौन है। तो अपने इलाके में एक इज्जत होती है, एहतराम होता है, कुछ हमारे रूट्स होते हैं, तो शिनाख्त होती है। तो इंसान वही होता है जो अपने रूट्स के साथ, अपनी रवायात के साथ जुड़ा रहे, उसी में उसकी इज्जत है, और इसी में अल्लाह भी राजी है और लोग भी राजी। अच्छा, बात यही हो रही थी कि मसनूई जिंदगी के हम आजकल पीछे हैं, ठीक है, फिर हम कहते हैं हम अकेले हैं, इतने सारे फ्रेंड बना लिए हैं। ये मुझे अफसोस होता है जब अक्सर मैं इस तरह की व्हाट्सएप पर लोग कर रहे होते हैं और लिख रहे होते हैं, तन्हाई का शिकार हैं, ये हो गया, डिप्रेशन हो गया, और भाई खुद ही तो शिकार हो ना मसनूई जिंदगी के पीछे भागते तो शायद आज हम ऐसे नहीं होते अकेले। आप लोगों ने सोशल मीडिया पे तो कितने लोगों को दोस्त बना लिया, अपने घर में एक भी दोस्त नहीं, एक तो सज्जन नहीं है तो असल में हमारे ना मेरे एक दोस्त हैं, टीवी एंकर हैं, तारिक मतीन साहब, तो वो मैं जब भी उनसे मिलने जाता हूँ ना, तो वो मुझे जूस की ऑफर नहीं करते, चाय की ऑफर करते हैं। कहते हैं कि चाय जब आप पियेंगे और उसके बनने में और पीने में कुछ टाइम लगेगा, नंबर 1, और नंबर 2 ये कि उसके अंदर मेहनत इन्वॉल्व होगी। जूस में तो जस्ट आपने डब्बा ओपन किया, आपने डाल के मेहमान को दे दिया। चाय बनाने में एक मेहनत इन्वॉल्व होगी, उसमें एक खलूस इन्वॉल्व हो जाएगा कि आप जो है, और आपको तो पता है कि शहरों की बजाय जो लोग देहातों में रहते हैं वो अभी भी रस्म और रिवाज से ज्यादा जुड़े हुए हैं, और आज भी वो अपनी सकाफत को जो है वो कैरी कर रहे हैं। उनकी जब स्पेशली मेहमान कोई आता है तो वो मेहमान नवाजी उनमें बहुत ज्यादा होती है। लास्ट ईयर जब मैं चित्राल गया हूं तो मैंने देखा कि वहां के लोग, अब आपको सुनकर हैरानगी होगी, पूरे चित्राल के अंदर पूरे साल में सिंगल FIR नहीं थी। अच्छा, नो क्राइम रेट। इतना पीसफुल
اور اتنے ڈفرنٹ ڈائیورس وہاں پر جو ہے قبائل رہ رہے ہیں، مختلف 14-15 مختلف قسم کے قبیلے رہ رہے ہیں، اور پورے ایک سال کے اندر سنگل FIR بھی نہیں تھی، اور وہاں پر ایجوکیشن ریشو 96% ہے. گڈ، زبردست. یورپ کے مقابلے میں جو ہے وہاں پہ ایجوکیشن ریشو ہے، اور وہاں کے جو لوگ ہیں اتنے زیادہ مہمان نواز ہیں. اور دوسری چیز یہ، آپ اپنا لاکھوں کا سامان، یہ میں آپ کو پاکستان کی بات بتا رہا ہوں، لاکھوں کا سامان آپ روڈ پہ چھوڑ کے بھی 2 گھنٹے بعد آئیں گے، آپ کا وہیں پڑا ہوگا. گڈ. ٹھیک ہے، تو اتنا یعنی لالچ نہیں ہے وہ لوگ، جی نہیں ہے نا، بالکل نہیں ہے. تو لوگ جو ان کے پاس ہے وہ اس میں مطمئن ہے اور زندگی گزار رہے ہیں. اور میں آپ کو پہلی دفعہ جب مستنصر سینتارڈ صاحب وہ چترال گئے تو انہوں نے وہاں پہ ظاہر سی بات ہے رائٹر ہیں، تو انہوں نے آبزرو کیا کہ یہ جو ٹیکسی چلانے والا ہے یہ مردان سے ہے، یہ جو ہوٹل والا ہے ٹھیک ہے یہ دیر بالا سے ہے، یہ جو فروٹ بیچ رہا ہے یہ جو ہے وہ فلاں جگہ سے. انہوں نے کہا یہ جو چترال کے لوگ ہیں یہ کیا کرتے ہیں؟ ٹھیک ہے، وہ انہوں نے بتایا کہ جب آپ انٹر ہوئے ہیں اور آپ نے دیکھا کہ وہ ایک سپورٹس کا گراؤنڈ ہے، اور گراؤنڈ کے اندر وہ جو لوگ کلیپنگ کر رہے تھے وہ چترال کے لوگ ہیں. کہ یعنی کہ وہاں کے لوگ اتنے مطمئن ہیں کہ وہ آرام سے وٹ دے ہیو وہ اس میں اپنی لائف جو ہے وہ کمفرٹیبلی وہ فیسٹیولز کو انجوائے کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اور وہ اپنی بہترین لائف گزار رہے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، جتنی لائف زیادہ ہوتی ہے اتنے ہی مسائل کم ہوتے ہیں. ہم جتنا اپنے خواہشات کو بڑھاتے ہیں، جتنے کہ ہمارے بھاگ دوڑ زیادہ ہے، اتنے ہی کمپلیکیشنز جو ہے زیادہ نظر آتے ہیں، اور پھر ہم ناخوش نظر آتے ہیں، روتے دھوتے نظر آتے ہیں، کیونکہ ہم نے وہ حاصل کرنا چاہتے جو ہمارا رائٹ ہی نہیں بتا. ہم کہتے ہیں نہیں، رائٹ ہے ہمارا، ہمیں ملنا چاہیے. یا دوسروں کو دیکھ کر آپ کہتے ہیں اس میں جو بنیادی عمل ہے نا، اس پہ بھی خوش نہ ہو. جی اس میں جو بنیادی عمل ہے میں سمجھتا ہوں ایکسپوجر کا ڈفرنس ہے. پہلے دیکھیں آپ کے پاس ایکسپوجر ہی کیا تھا، آج سے 20-25 سال پہلے جائیں یا آج بھی، ٹھیک ہے، جو لوگ دیہاتوں میں رہتے ہیں جن کے پاس یہ موبائل کی سپوز ایکسیس نہیں ہے ان کا ایکسپوجر بڑا لمیٹڈ ہے. اب آپ جن بچوں کے پاس، نوجوانوں کے پاس، یوتھ کے پاس اس موبائل کی ایکسیس ہے اور وہ دیکھتا ہے کہ دنیا کے کیا جدت ہے، وہ اگر لوگ دیہاتوں میں بھی رہتے ہیں تو ان کا بھی دل کرتا ہے کہ وہ اس طرف آئیں اور وہ یہ چیزیں کریں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ ان کو پراپر ایجوکیٹ کریں گے ان کے کلچر کے حوالے سے اور اس کی اہمیت بتائیں گے، ٹھیک ہے، تو جیسا کہ آج کے اس پروگرام کا مقصد تھا، تو یقینی طور پہ وہ پھر اس کلچر کو پروموٹ کریں گے. ٹھیک ہے، اپنے کہتے ہیں نا روٹس کو نہیں بھولنا. ٹھیک ہے، جدت آنی ہے، آپ اس کو اپنا، یہ بھی نہیں کہ ہم بیکورڈ رہ جائیں، پیچھے رہ جائیں، یہ کوئی نہیں کہتا. آپ کریں، آپ ٹک ٹاک بنا رہے ہیں، آپ بہت کچھ کر رہے ہیں، کریں آپ، لیکن جو ہے یہ مت بھولیں کہ آپ کی جو ثقافت کیا ہے، تہذیب کیا ہے. یہ چیزیں جو لوگ بھول جاتے ہیں اور دوسروں کی ثقافت کو اڈاپٹ کر لیتے ہیں تو ان کی اپنی پہچان ختم ہو جاتی ہے. بہت بہت شکریہ آپ کا پروفیسر صاحب، آپ تشریف لائے، بہت اچھا لگا. رائے صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ، بہت اچھا لگا آپ سے گفتگو کر کے. اس کے ساتھ ہی ناظرین ہم لوگ جا رہے ہیں ایک چھوٹے سے وقت پر، کہیں مت جائے گا، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. کرشی صحت کا سفر کو خوش آمدید آخسوں اور بدلدے موسم گلے دی خراش جڑی ہے وہ سب تو اہم صحت دا مسئلہ ہے تے اور عمومی مسائل چکے اہم مسئلہ بھی آکھ سکتے ہیں. ان کے علاوہ ان تو وڈے اور چھوٹے دوئے ہی پریشان تھین تھے اور ان دی وجہ دے نال اگر یہ کم ود ونے تا ول جڑا ہے نظام تنفس کو بھی اپنے لپیٹ وچ گھن کے آ ویندے تھے. ان دے علاوہ جڑے لوگ بہت ہی زیادہ سینسٹیو ہونے تھے، بہت ہی زیادہ حساس افراد ہونے تھے، انہیں یہ مسئلہ جڑا ہے شدید نوعیت اختیار کر ویندے تھے. انہیں نال جڑا ہے لوگوں دا گلا خراب تھی ویندے، نال جناب بالکل نک بھی بند تھی ویندے، نزلہ، زکام اور ان دے علاوہ سر درد بھی سٹارٹ تھی ویندے. آج ان تے گال کرے سو اور سارے نال موجود ہیں این ٹائم اسٹوڈیو حکیم صاحب، حکیم خلیل غوری صاحب، اسے کو ویلکم آپسو، خوش آمدید آپسو. کیا حال ہے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سناؤ کیا حال ہے؟ الحمدللہ بالکل ٹھیک ٹھاک. تھینک یو حکیم صاحب سے تشریف گھن آئے. اور آج جو سارا موضوع ہے گلے دی خراش ہے جن تے گال کرے سو اسا یہ جاننا چاہسو کہ موسمی تبدیلیاں دے علاوہ کہڑے کہڑے عناصر ہیں جڑے کہ گلے دی خراش دا سبب بننے تے کچھ حوالہ تا کو دسے سو. جڑے موسم تبدیل تھیندے ان دے اکثر بڑے چھوٹے بچے سارے جڑے انہاں کو کوئی گلے دے مسائل پیدا تھی ویندے، ان دے گلے دی خراش تھی ویندی ہے، گلے دا ورم تھی ویندے. ٹھیک ہے، اور اگر یہ زیادہ شدت اختیار کرے
تو وال یہ مسائل بدن لیکن یہ تھیندے کیوں ہیں ان دی وجہ یہ کہ ایک تو اساں موسم گرمی کو سردی والے پاسے آندے ساری عادت ساری نہیں تھی ہوندی کہ اساں اپنے آپ دی احتیاط کروں کوئی گرم کپڑے کا استعمال کر گنوں سر کو کج کے باہر نکلوں پانی ٹھڈا زیادہ نہ استعمال کروں کیونکہ عام روٹین ہے جڑے پانی باہر پہ آندے وہ بہت زیادہ ٹھڈا تھی وندے اساں کو اون حالت وچ پی گندے ہیں ٹھیک ہے وال بازار دیاں شیاں جڑیاں وہ سارے مسائل اضافہ کریں ٹھیک ہے اور مٹی اور دھواں یہ جڑا ہے بہت زیادہ سارے گلے کو ڈسٹرب کریں گے ٹھیک ہے ان دے علاوہ جڑے لوگ مزدوری کریں مٹی کام کریں یا وہ لوگ جڑے رنگ کا کام کریں ان دے اندر جڑے کیمیکل موجود ہوندے انہاں دے ماں بعد اثرات جڑے کیمیکلز دے وہ گلے دی خرابی دا باعث بندے اور گلے کی خراش پیدا کرتے ہیں ٹھیک ہے ان دے علاوہ سب کو جڑی خوراک اسا کھانے ہیں ان کو متوازن کھانا چاہیے وہ اسا اندر احتیاط نہیں کریں گے وڈے چھوٹے سارے اندر مبتلا تھی سکتے ہیں ٹھیک ہے یعنی گھر کے سارے افراد جڑے متاثر تھی سکتے ہیں اچھا حکیم صاحب یہ دسے سو کہ نظام تنفس جڑے مسائل ہیں وہ کیڑی نوعیت دے ہوندے نظام تنفس تو مراد جڑے ساہ دا نظام ہے ان کو نظام تنفس آتے ہیں ٹھیک ہے جڑے گلا خراب تھیندے یہ صرف گلا نہیں ہوندا یہ پورا ایک باکس ہے ٹھیک ہے ان دے نال جڑا ہے وہ لارنگس ہے فارنگس ہے اور ٹانسلٹ انفیکشن ہے جڑے یہ تھی ویندے وال تھوڑا گلا جڑا ہے وہ زیادہ شدت اختیار کر دیں اور اندر واسطے ساکو چاہیے کہ ایسا ٹھنڈا پانی تو بالکل استعمال نہ کروں کولڈ ڈرنکس کا استعمال نہ کروں اور دھوئیں کو بچوں اگر ایسا مٹی والی جاتے یا دھوئیں والی جاتے وینے ہیں یا ایسی جگہ تے وینے تھا لوگوں کا رش زیادہ ہے کم از کم ماسک کا استعمال تک کروں یہ جڑا ہے سارے ریسپیریٹری سسٹم جڑا ہے ساہ کا نظام ہے ان کو خراب کرنے واسطے بہت زیادہ مداخل ہے ٹھیک ہے تو چند قابل ذکر اگر اپر اینڈ لوئر ریسپیریٹری بیماریاں کی گل کروں تو کہڑے ہیں وہ دسے سو جڑے لے ان دا اٹیک تھیندے سارے کو پہلے سائنوسس بلاک تھیندے یعنی جڑے نک دے غدود ہیں وہ بلاک تھی ویندے بند تھی ویندے ساہ گھننے تکلیف تھی ویندی ٹھیک ہے ان دے بعد تلے گلے چ آ ونجوں اتھا لارنگس فارنگس اور ٹانسل دین یہ ترے مختلف چیزیں ایک ہے ساہ دی نالی دا منہ دوجا ہے زبان دے پیچھے والا حصہ اور تیجا ہے گلے ٹھیک ہے یہ ترے چیزاں جڑی ہیں یہ اندر قابل ذکر ہیں اور اگر اساں جڑے بیکٹیریل اٹیک تھیندے یا وائرل اٹیک تھیندے سب کو پہلے انہاں کو وہ ڈسٹرب کریں اللہ تعالیٰ نے ساڑھے واسطے ایک دفاعی نظام رکھا ہے جڑے اساں خوراک کھانے ہیں ساہ گندے ہیں آکسیجن گندے ہیں ان دے نال نال ساڈے جسم میں بہت سارے جراثیم اور بیکٹیریا ساڑھے واسطے چیلنج پیدا کریں گے جڑے لوگ کمزور ہوندے انہیں یہ پرابلم زیادہ آندے ٹھیک ہے اگر ہلکی پھلکی تکلیف ہوئے تو وہ کو افیکٹ زیادہ نہیں کریں گی اگر شدت اختیار کرے لوگوں دے اندر کمزوری زیادہ ہے وہ وال زیادہ متاثر تھی ٹھیک ہے تو یہ دسے حکیم صاحب ان بلغمی کھانسی بھی تھی سکتی ہے اور پھیپڑے بھی متاثر تھی سکتے ہیں حوالہ لے سے جڑے لے گلا زیادہ خراب تھی سی ان دے بعد والے اگر اگے لوور سسٹم میں چلا وے سی تو وال گلے خراش کو علاوہ کھانسی ساہ تنگی نال آوے سی ساہ دی نالیاں جڑی وہ سکڑ وے سن انہیں بلغم تھی وے سی اور خشک کھانسی شروع تھی وے سی اور بار بار کھانسی کرنے نال گلے دی خراش جڑی ہے وہ ود وے سی اور اگر گلا زیادہ ورم تھی ونجے تو وال ساکو کھاون پیون اور نگلن دشواری تھی وے سی اسا پانی نہ پی سکسوں یہ واسطے بر وقت ان دا علاج بہت ضروری ہے ٹھیک ہے اچھا اگر جی میں ایسا گال کریں پہ کہ گلے دی خراش تو کام ودہ اتنا ود ہوئی تھی یا کیسرے سارے نظام تنفس کو بھی افیکٹ کر سکتے اثر انداز کر سکتے تھے تو وال انہیں نمونیا بھی تھی جی بالکل نہیں نمونیا بھی وہ انتہائی حالت سے وہ انتہائی حالت سے وال جڑے ساہ دی نالیاں تنگ تھی سن ساہ نے تکلیف تھی سی وال وہ بیکٹیریل اٹیک جڑا ہے وہ سارے پھیپڑیاں دے تھی کہ نمونیا دا باعث بن گئی سی ٹھیک ہے اچھا تے ان امراض تو بچاؤ دا کیا آسان طریقہ دسے سو حکیم صاحب ان دے بچاؤ دا سارے کو آسان سارے کو پہلے احتیاطی تدابیر چاہتا ہے کہ ایسا موسم دے مطابق کپڑے استعمال کروں ٹھیک ہے جڑے گھروں باہر نکلوں سر تے ٹوپی کی ہوئے یا سر کو کجا ہوئے ننگے نہ نکل ونجوں ٹھیک ہے موسم مطابق کپڑے ضرور ہوئے ان دے بعد نیم گرم پانی دا استعمال کروں پیون واسطے اور ان دے غرارے جڑے وہ بھی کیتے بن سکتے ہیں تاکہ اندر کو محفوظ رہا بن سکے اور دھوئیں کو بچوں مٹی کو بچوں جتنا زیادہ لوگوں کا رش ہوئے اتنا اصل زیادہ نہ اترا ہوں ٹھیک ہے اچھا حکیم صاحب وڈے لوگ تو آسانی والے سارے کام کر سکتے ہیں گرم کپڑے پاؤنے تھے احتیاط کرنی ہے اور بھاپ بھی کرنی لیکن بچیاں واسطے کیا احتیاطی تدابیر اختیار ہاں بچیاں واسطے جڑے کمرے بچیاں نے رہنا ہے
ਉਹਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੋ ਬੈਲੈਂਸ ਰੱਖਾ ਵਜੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਠੰਡਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਰੋਸ਼ਨਦਾਨ ਬਿਲਕੁਲ ਖੁੱਲੇ ਨਾ ਹੋਵੇ ਔਰ ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਇhtiyat ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਬਾਲਾਂ ਨੇ ਆਪ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਉਹਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹਦੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਹੀ ਸ਼ਾਇਦ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਜੁਰਾਬਾਂ ਪਵਾਵਣ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਜਰਸੀ ਪਵਾਵਣ ਠੀਕ ਹੈ ਇੱਕਦਮ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਬਾਹਰ ਗਿਣ ਕੇ ਨਾ ਬੰਜਣ ਜਿਹੜੇ ਧੁੱਪ ਨਿਕਲ ਆਵੇ ਬਾਹਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਬਾਹਰ ਗਿਣ ਕੇ ਬੰਜਣ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਔਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖੁਸੂਸਨ ਜਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਕੋਈ ਰੇਹੜੀ ਵਾਲਾ ਆ ਗਿਆ ਬਾਲ ਜਿਹੜੇ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਜ਼ਿੱਦ ਕਰਕੇ ਪੈਸੇ ਗਿਣ ਗਿਣਦੇ ਹਨ ਬਾਹਰ ਵੱਜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਨਾਬ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੈ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਲੱਭੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾ ਕੇ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਇਸ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ੈ ਚੰਗੀ ਹੈ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ੈ ਗਲਤ ਹੈ ਉਹਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰੀਨ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਹਨ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ को ਪੈਸੇ ਬਾਲਾਂ को ਨਾ ਦੇਵਨ ਉਹਨਾਂ को ਬਾਜ਼ਾਰੋਂ ਸ਼ੈ ਗਿਣ ਕੇ ਆਪ ਦੇਵਨ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਖਾਵਣ ठीक है अच्छा गले की खराश की क्या वजूहात हो सकते हैं हाँ गले की खराश की बहुत सारे वजूहात हैं एक तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है ठीक है ਉਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਦੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਬੋਲਣਾ ਚੀਖ ਕੇ ਬੋਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਗਲੇ ਦੀ ਖਰਾਸ਼ ਥੀ वेंदी है आवाज़ बैठ वेंदी है ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਗਾਲ ਨਹੀਂ ਥੀਂਦੀ ठीक है और धुआं मिट्टी सिगरेट नोशी जी है वो इनके वास्ते बहुत ज़्यादा नुकसानदेह सिगरेट जो पींदा पे धुआं सिर्फ वो कोई नुकसान नहीं देता ਜਿਹੜੇ नाल बैठे होंगे ना उन्हों की सेहत पर बुरे असरात करेंगे उन्होंने गले खराब करेंगे ये वास्ते सिगरेट नोशी को बिल्कुल परहेज करनी चाहिए इसके अलावा जो लोग हुक्का पीने थे इसके अलावा जो शीशा पीने थे सारे गले वास्ते फेफड़ियां वास्ते बिल्कुल तबाही है बिल्कुल तबाही है और खुसूसन कोल्ड ड्रिंक्स कोला ड्रिंक जड़े ये गले वास्ते बिल्कुल सर्दियों तो बिल्कुल इस्तेमाल करने नहीं चाहिए ठीक है पानी भी जड़ा है वो नॉर्मल इस्तेमाल करना चाहिए ठीक है यानी कि नीम गर्म पानी का इस्तेमाल करें और अपनी सेहत को बरकरार रखने वास्ते सर्दियों मछली का इस्तेमाल जरूर करें ठीक है ताज़ा फल खावें पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें ठीक है यानी कि पानी का इस्तेमाल ज्यादा करने फल भी ज्यादा खावें इसके अलावा खुराक मेन चीज है तो समझ हाँ जी खुराक अपनी खुराक को बैलेंस रखें अच्छी खुराक खावें ताकि गर्मी सर्दी के असरात को भी बच्चा बन सकते और बीमारी के खिलाफ ही कुव्वत मुदाफ़त समझ पैदा थी ठीक है अच्छा गाल थी पे क्योंकि मैं भी रूटीन वाइज प्रोग्राम करनी है और बहुत ज्यादा अलावा नाल मेरी भी अक्सर गले खराश थी वेंदी लेकिन सब मेरे को क्या करना चाहिए तुम क्या समझ रहे हो तब बोलना तो बंद नहीं कर सकते साथ एक जॉब है भाई क्या किता बन सकते थे एहतियाती तौर पर सब को पहले रात को समझ ले तुसा नीम गर्म पानी थोड़ा जा नमक पा के उनके गरारे करो ठीक है सादा पानी की भाप गिदा करो और अगर उधर बेहतरी आवे सी अगर वालू के मसला बन दे थोड़ा जा मुलट्ठी का टुकड़ा गिन के वो मुंह च रख के चूसो उनके नाल तुहाडे गले च बेहतरी आवे सी ठीक है अच्छा केड़े केड़े घरेलू टोटके हैं जेड़े कि आजमाए बन सकते हैं कुछ इहां नाल भी दसो हां जी घरेलू टोटके सारे को पहले नीम गर्म पानी च नमक पा के उनदा तुसां गरारे करो ठीक है नंबर 2 लौंग दा तेल सफेदे दा तेल और पुदीने का तेल ये हम वजन गिन के एक को तुसा रख गिनो इनके डाह कतरे उबलते पानी पा के इनकी भाप गिनो ठीक है पानी जड़ा है वो तुसा नीम गर्म इस्तेमाल करो और एक टुकड़ा मुलट्ठी का गिन के उनको साफ करके वो थोड़े मुँह च रख के उनको चूसो ताकि वो गले को तर रखे और तो गले की खराश जी वो न थी रहे ठीक है अच्छा गले की खराश की करशी के जो अद्वियात है कितने फायदेमंद हैं कुछ हाल हाँ जी हाँ और प्रोटेक्शन वास्ते एहतियात वास्ते बचन वास्ते तुसा करशी दा जोहर जुशांदा नीम गर्म पानी पा के उनका तुसा इस्तेमाल दिए 2 दफा कर सकते हो सवेरे 10 बजे कर गिनो और शाम को तुसा असर कर गिनो या 4 बजे कर गिनो ठीक है और या एक सवेरे निहार मुँह ठीक है 1 कप नीम गर्म पानी का गिन के उनके करशी दा जोहर जुशांदा पा के उनको तुसा पी गिनो उनके अगर तो तकलीफ नहीं लेकिन उनके बचाव की तदबीर भी है मौसमी असरात को बच्चा भी बन सकते हैं ठीक है यानी अगर एक गले खराश है तो या दर्द है वरम है और इसके अलावा आवाज बेची हुई है और ऐसी अलामात हैं वह तुसा करशी टूटसिया इस्तेमाल करे सो तुसा भी करे सो अपने बच्चों को भी करवे सो क्योंकि इनका जो जायका है वो खुद जायका है यकीनन तो बच्चे भी पसंद करें जी बच्चे को पसंद करें और सब अच्छी गाल है कि बहुत सारी जगह पे शरबत दूध से बनदा पे इस्तेमाल थींदे लेकिन ये प्रोडक्ट जी है एक तो इनका स्टैंडर्ड बहुत अच्छा है इनका टेस्ट बहुत अच्छा है और ये ड्रैप को मंजूर शुदा है और इनका कोई साइड इफेक्ट कोई नहीं इनको सब बेधड़क थी के इस्तेमाल करा सकते हैं बालों को भी इस्तेमाल करा सकते हैं वड्डियों को भी इस्तेमाल करा सकते हैं ठीक है अच्छा करशी टूसिया गले वास्ते की किधर जो है मुअस्सर साबित थी कुछ यहाँ जैसे सब
करशी दूध से आपको अगर तुसा नीम गर्म पानी पा के 1 चम्मच इस्तेमाल कराओ ये उन सूरत भी मौसर है ठीक है खाने को बाद अगर इन्हें 1 चम्मच इस्तेमाल करके दा बंदे वाल उनके बाद कोई शे ना खाओ वाल भी इनका फायदा मंद है और अगर मजीद बेहतर फायदा तुसा गिरना चाहो तो इनको तुसा 1 चम्मच प्लेट पा के थोड़ा थोड़ा बाल होवे या वड्डा उनको चटे ताकि वो गले को लगदा होया वंजे अंदर और उनका असर गले ज्यादा देर तक रहे यानी इन्फेक्शन जड़ा है वो खत्म थी इन्फेक्शन खत्म थी 2 तो 3 डी चीजें बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं ठीक है और आला म्यार दे स्याह शतूत तो ये तैयार किया वने थे ये भी दसे सोना कि ये जड़ा है शतूत नाल तैयार किया वने थे सारे बड़े बुजुर्ग जड़े हैं वो इनका इस्तेमाल करने हैं जी बिल्कुल जेडले भी शतूत दा मौसम आंदा है वो इनको वैसे भी खांदे हैं और इनका शरबत बना के जेडले पहले शरबत का रिवाज ना आई तो इनको खाली पानी बॉयल करके भी पी गिंदे हैं ठीक है और इनका शरबत जड़ा बना के इस्तेमाल करेंदे हैं और इनके अलावा इनके कुदरती तौर पर थोड़ा जा आयोडीन भी मौजूद होंगे जड़ा गले वास्ते और थायराइड वास्ते फायदेमंद होंगे तो ये जानना चाहूँ कि जड़ा करशी हेतु सिया वो खानदान भर वास्ते कितना मियारी है कुछ ये हवाले में दसे सो कितना बेहतरीन है पिया करशी तूत से आप पूरे खानदान वास्ते छोटे बड़े होवें बूढ़े होवें जवान होवें बाला वास्ते बिल्कुल फायदेमंद है और क्योंकि इनका को बढ़ावन वास्ते करशी की रिसर्च प्रोडक्ट है और इनका गोल्ड स्टैंडर्ड है बिल्कुल उनके तहत इनके टेस्ट को बड़ा डेवलप किया गया ठीक है और इनका जो ड्रैप है कंपनी ड्रैप को कोई भी मंजूर शुदा अगर दवाई ना होवे वो फायदेमंद नहीं होती और कारआमद नहीं होती ठीक है अच्छा एक गाल पूछना चाहती हूँ करशी प्रोडक्ट्स के गोल्ड स्टैंडर्ड क्या है और ये क्यों जरूरी है कुछ ही हवाला में दसे सो करशी का गोल्ड स्टैंडर्ड एक स्टैंडर्ड इंटरनेशनली स्टैंडर्ड होंगे इनके मुताबिक ये अपनी प्रोडक्ट बने और ये जड़े बहुत सारिया कंपनियां ऐसे जिनके स्टैंडर्ड कोई नहीं वाहिद कंपनी है करशी है जिन्होंने गोल्ड स्टैंडर्ड को अपनाया और ये DNA के तहत है और ये ड्रैप तो मंजूर शुदा है बार बार आता है कि ड्रैप तो मंजूर शुदा है ठीक है अच्छा नुस्खा क्या है कि वे इस्तेमाल करने कुछ ये हवाला हाँ अगर कई को गले के मसाइल थी वजन गले खराश थी वजे या खांसी थी वजे तो उनके वास्ते हाँ कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिन्हों को कई शैया एलर्जी थी है ठीक है अगर कई शैया एलर्जी है या एलर्जी की वजह को नज़ला थी उनके वास्ते करशी का एक एलर्जी कैप्सूल है उनको इस्तेमाल किया बन चाहिए आखिर में तो आपको एक नुस्खा दसे ना ठीक है ना जेड़ा अगर आम लोग इस्तेमाल करे उन्हें कोई न फायदा थी ठीक है उनके वास्ते ये कि एलर्जी कैप्सूल एक सवेरे एक शाम ठीक है खाना खावन को बाद शरबत दूध से आधा एक चम्मच ठीक है और सवेरे 10 बजे और शाम 4 बजे नीम गर्म पानी जौहरे जो शानदार एक साशे मिला के उनको इस्तेमाल किया वैसे ठीक है उनके बाद अगर गले खराश मजीद है तो सुरफी कोल गोलियां वो चूसण वास्ते इस्तेमाल कर सकते हो और अगर गले दे नाल खांसी का मसला थी वंजे और उनके वास्ते तुसा सुरफी कोल लिक्विड जड़ा है वो बहुत अच्छा है उनका तुम एक चम्मच इस्तेमाल कर सकते हो खाना खाने को बाद ठीक है तो ये दसे सो हकीम साहब के परहेज केड़ी चीज तो करनी है हाँ जी इनके वास्ते चावलों को परहेज करे सो जितनियां खट्टियां शैयां उन्होंने को परहेज करे सो ठंडियां शैयां को परहेज करे सो कोल्ड ड्रिंक जूस जोड़े डब्बे वाले उन्होंने को परहेज करे सो और गज़ा को मतवाजन रखे सो नीम गर्म पानी का इस्तेमाल करे सो और मछली को अपनी खुराक के जरूर शामिल करे सो ठीक है थैंक यू हकीम साहब बहुत बहुत शुक्रिया तो तशरीफ खेल किया है इसके साथ ही नाज़रीन हम लोग जा रहे हैं एक छोटे से वक्फे पर कहीं मत जाइएगा हमारे साथ रहिएगा वेलकम बैक नाजरीन खुश आमदीद कहेंगे आपको एक मतलब फिर और हमारे साथ जी बिल्कुल गेस्ट आ चुके हैं इस सेगमेंट के हमारे साथ हैं शकील अहमद जोया साहब जो कि एडवोकेट हैं हाई कोर्ट के इसके अलावा सोशल वर्क भी कर रहे हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से भी वाबस्ता हैं इनको वेलकम कहते हैं खुश आमदीद कहते हैं कैसे हैं वकील साहब जी अल्लाह की रहमत है सबसे पहले तो मैं रूही चैनल का शुक्रिया अदा करूँगा जिन्होंने आज हमें यहाँ इन्वाइट किया और रूही चैनल की एक सबसे जो अच्छी खूबी ये है कि रूही चैनल एक जनूबी पंजाब की आवाज़ है बिल्कुल नो डाउट तो बात ये है आज वैसे बहुत सारे सवाल आते हैं जो मैंने पूछने हैं बहुत सारी बातें करनी है कुछ सियासी बातें भी हो जाएंगी लेकिन जो वकीलों के कारनामे हैं थोड़ी उस पर बात हो जानी चाहिए क्या कर रहे हैं आप लोग ये बताएं इस्लामाबाद में क्या किया वकीलों ने फिर कहते हैं कि जो है बात हम पर की जाती है हमें
وہ میں وہ لفظ بھی استعمال نہیں کر سکتی, کیا کروں یار معذرت کے ساتھ. تو کیوں ایسا وہ کہتے ہیں غنڈہ گردی کر رہے ہیں, کیوں کر رہے ہیں, کیا ریزن ہے, کیوں وہ اتنے پڑھے لکھے لوگ ہو کر اور بھول جاتے ہیں کہ خود لا کا بتانے والے ہیں, لا کا قانون کے تحفظ اور لوگوں کو حقوق دلاتے ہیں, حق دلاتے ہیں, اپنے حق کے لیے ڈنڈے اٹھا لیتے ہیں. توڑ پھوڑ کی آپ اسلام آباد میں ہائی کورٹ میں کیوں کی, کیا ریزن بنے؟ عائشہ بات یہ ہے کہ آپ نا اس کو آپ ایک سائڈ ون سائڈ دیکھ رہے ہیں. آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ وکلا نے توڑ پھوڑ کی اسلام آباد ہائی کورٹ میں, لیکن آپ یہ نہیں دیکھ رہے کہ اس کی ریزن کیا تھی. آپ نے ریزن کو فوکس نہیں کیا. اس کی آپ دونوں رخ پہ دیکھیں نا, اس پھر آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہر جو بھی بلیم ہوتا ہے وہ وکلا پہ جاتا ہے. آپ نے یہ دیکھا کہ سب سے پہلے وکلا منتشر کیوں ہوئے, اشتعال پسند کیوں بنے ہیں. اس کی جو وجہ یہ تھی کہ گورنمنٹ نے وکلا کے چیمبروں کو نا ڈیمولش کرایا. ٹھیک ہے, جو وہاں ہائی کورٹ میں تھے. ہائی کورٹ میں تھے. اس وجہ سے صاحب ظاہر آخر وکلا کے بھی بچے ہیں, انہوں نے بھی روزی روٹی ادھر سے ہی کرنی ہے. جس کی روزی روٹی بند ہو جائے تو صاحب ظاہر اس نے تو منتشر ہونا ہے. تو گورنمنٹ کو چاہیے تھا سب سے پہلے جب بھی کوئی ایسا کوئی پروگرام کرتے ہیں, کسی کی بلڈنگ گراتے ہیں, کسی کے چیمبر گراتے ہیں, تو سب سے پہلے وکلا کے صدر, جنرل سیکرٹری جو پوری ٹیم ہوتی ہے ان کو اعتماد میں لینا چاہیے. بالکل, ان کو اعتماد لینے کے بعد پھر ایسا کام کرنا چاہیے جس سے ملک میں انتشار بھی نہیں پھیلے گا. ٹھیک. اچھا, ایک بات یہ ہے کہ آپ لوگ قانون کے رکھوالے میں تو کہتے ہیں, آپ لوگ زیادہ جانتے ہیں رائٹس کیسے لینے ہیں, کس طرح لے کر دینے ہیں. تو اپنے رائٹس کے ٹائم آپ کو یہی لگتا ہے کہ یہ بیسٹ وے ہے, ڈنڈا اٹھایا توڑ پھوڑ کی تو ہمیں ایسے ہی رائٹ ملیں گے؟ کیا آپ ایک بیسٹ وے کے ساتھ نہیں جا سکتے تھے کہ جا کر جو استغاثہ پیش کرتے اور کہتے کہ ہمیں, اور لازم بات ہے ججز بھی آپ کے ساتھ ہوتے ہیں, یہ ایک پوری ٹیم کی طرح ورک کر رہے ہوتے ہیں, تو پھر میم بات یہ ہے کہ پھر بات وہیں آ جاتی ہے کہ جب ایک آپ کسی کا گھر گراتے ہیں بغیر نوٹس کے تو اس نے تو مشتعل ہونا ہے. ٹھیک ہے. اور بغیر نوٹس کے رات کے اندھیرے میں جب آپ وکلا کے چیمبر گرائیں گے تو وکلا نے تو پھر وکلا کے پاس تو اگلا قدم یہی ہوگا, انہوں نے صاحب ظاہر پروٹیسٹ کرنا ہے. وہ پروٹیسٹ میں کچھ انتشار پسندی بھی ہو جاتی ہے, لیکن آپ کی بات ٹھیک ہے, ایسا نہیں ہونا چاہیے. لیکن گورنمنٹ کو بھی چاہیے کہ اس میں وکلا کو اعتماد میں لے کے یہ کام کرے. ٹھیک ہے. اچھا, پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ وابستہ ہے, میں پوچھ رہی تھی ان سے کہ کوئی عہدہ نہیں لیا, تو یہ کیا وجہ ہے؟ کچھ وابستہ بھی ہیں پارٹی کے ساتھ اور عہدہ نہیں لیا؟ میم میرے دادا ملک فدا حسین جویہ صاحب, اللہ ان کو جنت میں جگہ دے, وہ مخدوم یوسف رضا گیلانی صاحب کے والد صاحب کے ساتھ ان کے ہمیشہ ساتھ ہوتے تھے. اس کے بعد جو میرے چاچا, میرے والد صاحب اور بھی تھوڑا سیاست سے پھر ہٹ گئے تھے. پھر نیو جنریشن میں اس پولیٹکس میں آیا ہوں. اور عہدہ نہ لینے کا جو آپ کا سوال ہے, اگر مجھے گیلانی صاحب یا سید یوسف رضا گیلانی صاحب جب پرائم منسٹر بنے تھے, انہوں نے مجھے بلا کے کہا تھا کہ آپ ملتان ڈویژن کی یا ملتان سٹی کی کوئی ذمہ داری لیں. تو علی موسیٰ گیلانی صاحب نے, جو میرے بھائی ہیں, انہوں نے بھی مجھے آفر کی تھی, عبدالقادر گیلانی صاحب نے. تو میم ہم نا اپنی حلقے یونین کونسل نیل کوٹ کی سیاست کرتے ہیں. اگر ہم عہدے لیتے ہیں تو پھر ہم اپنے علاقے کی سیاست سے کٹ ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اس لیے ہم نے یہ سمجھا ہے کہ ہم دوسرے لوگوں کو oblige کریں تاکہ عہدے بھی ہم لیں اور یونین کونسل کی سیاست میں بھی ہم آئیں. تو یہ ہمیں زیب نہیں دیتا, اس لیے ہم نے کہا کہ ہمارے کچھ دوست اس کی تنظیم سازی میں ہوں گے اور ہم اپنی یونین کونسل کے مختلف یونین کونسلوں میں ہم پارٹیسپیٹ کریں گے. ٹھیک ہے. بلدیاتی الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں آپ؟ جی الحمدللہ ارادہ ہے میرا. باقی جو ہمارے بزرگ ہیں, ہمارے قائد ہیں, یوسف رضا گیلانی صاحب, ہمارے ٹکٹ ہولڈر ایم پی اے ملک شکیل لابر صاحب, جو فیصلہ کریں گے ہم اس پہ آمین ہیں. ٹھیک. تو بلدیاتی الیکشن کے حوالے سے, حلقہ بندی کے حوالے سے کیا آپ مطمئن ہیں یا نہیں ہیں؟ کچھ اس حوالے سے بتائیے. دیکھیں, کافی جب سے پی ٹی آئی کی گورنمنٹ آئی ہے نا, پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کا لوگو تھا کہ ہم بلدیاتی الیکشن کروائیں گے. 3 سال ختم ہونے کے کو ہیں, لیکن ابھی تک انہوں نے کوئی پلیٹ فارم واضح نہیں کیا. اب جو حلقہ بندیاں کی ہیں یہ صرف چیف جسٹس کو خوش کرنے کے لیے, جو چیف جسٹس صاحب نے نوٹس لیا تھا بلدیاتی الیکشن کروائے جائیں,
تو اس سلسلے میں انہوں نے ایک اپنے آفس میں بیٹھ کے پورے ملتان، میں ملتان کی بات کروں گا، صاحب ظاہر پورے پاکستان میں پورے پنجاب میں ایسا ہوا ہوگا، الیکشن کمشنر ملتان کے آفس میں بیٹھ کے ہر یونین کونسل کے پیسز کر دیے گئے ہیں. ہماری یونین کونسل نیل کوٹ ہے جو پنجاب کی سب سے بڑی آبادی کے لحاظ سے یونین کونسل تھی. ہماری یونین کونسل نیل کوٹ میں کو 5 حصوں میں تقسیم کر دیا گیا. اس کا دیکھیں اگر طریقہ کار اگر یہ کرتے کہ ہماری یو سی سب سے بڑی پنجاب کی یو سی تھی، اس کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیتے. انہوں نے تو پوری یونین کونسل کو 5 کسی کو گلگشت کے ساتھ مکس کر دیا ہے، کسی کو دیوان کے باغ کے ساتھ مکس کر دیا، کسی کو بہاؤالدین ذکریہ یونیورسٹی کے ساتھ تقسیم کر دیا ہے. اس کے خلاف ہم پروٹیسٹ بھی کریں گے انشاءاللہ، اور ہم اس کا لیگل نوٹس لے رہے ہیں، بیٹھ کے تیاری کر رہے ہیں. انشاءاللہ ہم اس میں ریٹ بھی دائر کریں گے. تو ہمارے قائد گیلانی صاحب سے ہم اس بارے میں آ جائیں گے، ڈسکس کریں گے. شکیل ابر صاحب ہمارے ایم پی اے کے کینڈیڈیٹ بھی ہیں، وہاں سے 2 دفعہ ناظم چیئرمین بھی منتخب ہوئے ہیں، تو ہم ان سے بھی ہماری بات چیت چل رہی ہے. تو ہم اس کو پٹیشن میں جائیں گے. ہم ٹھیک ہے. وکیل ہو اور سیاسی نہ ہو، یہ ہو نہیں سکتا، اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیں وکیل اور سیاسی نہ ہو، وکیل تو ہوتا ہی سیاسی ہے. بہت کم وکلا ایسے ہوں گے جو سیاست سے الگ تھلگ ہوں گے. کامیاب وکیل وہ ہوتا ہے جو ساتھ ساتھ وکالت کے ساتھ ساتھ سیاست میں بھی انٹری دے. تو ویسے دیکھا جائے تو میرے خیال میں پاکستان کا ہر بندہ ہی سیاسی ہے. بالکل. آپ کسی ادارے میں چلے جائیں، کسی مارکیٹ میں چلے جائیں، کہیں چلے جائیں، الیکشن ہو رہے ہیں. بالکل. تو اس لیے وکیل پہ ہر بات وکلا پہ آتی ہے. مطلب آج پاکستان کا ہر شہری چاہتا ہے کہ وہ سیاست میں. آپ لوگوں کے الیکشنز تو ہوتے رہتے ہیں جب ہم بات کرتے ہیں، یہ بات یہ ہے کہ کسی نہ کسی سیاسی پارٹی سے کوئی نہ کوئی وکیل وابستہ ہے. ٹھیک ہے. تو یہ کتنا ضروری ہے کسی پارٹی سے منسلک ہونا؟ دیکھیں وکلا کی قربانیاں ہوتی ہیں ہر پارٹی کے لحاظ سے. میں کسی ایک پارٹی کی بات نہیں کروں گا. اس وکلا جو تنظیمیں ہوتی ہیں اس میں پی ٹی آئی کے وکلا کی لائر فورم بھی ہے، اس میں پیپلز پارٹی کی بھی ہے، نون لیگ کی بھی ہے، ایسے جماعت اسلامی کی بھی ہے. تو صاحب ظاہر جو وکلا قربانیاں دیتے ہیں ان کو ان کی محنت کا صلہ تو ملنا چاہیے. بالکل. تو ان کی محنت کا صلہ یہ ہوتا ہے کہ جب ان کی گورنمنٹ آتی ہے تو ان کو کوئی لیگل ایڈوائزری دے دی، کسی کو ایڈوکیٹ جنرل پنجاب بنا دیا. تو اس حوالے سے آخر محنت کا صلہ تو ہر انسان کو ملتا ہے نا. ٹھیک ہے. اتنے ایسے بات کیسے خیال آیا کہ مجھے جو ہے وکالت کرنی ہے، پریکٹس کرنی ہے؟ 3 سال ہوئے ہیں آپ کو پریکٹس کرتے ہوئے. تو یہ بتائیں بزنس مین ہیں آپ، تو پھر کیسے ہوا کہ مجھے پھر دوبارہ اسٹوڈنٹ بننا ہے، یا لا کر چکے تھے پہلے اور پھر اب جو ہے باقاعدہ پریکٹس کر رہے ہیں؟ کچھ اس حوالے سے بتائیے. میم میں نے نا پہلے ایم اے پولیٹیکل سائنس کیا تھا 2010 میں. اس کے بعد میں بزنس سے وابستہ ہو گیا تھا. میرا بزنس ہے فش فارمنگ کے حوالے سے. تو میرے برادر اللہ محمد صدیق بھٹی ایڈوکیٹ ہائی کورٹ ہیں، سینئر وکلا ہیں، اب ممبر پنجاب بار کونسل ویاری سیٹ سے بھی انہوں نے کنٹیسٹ کیا ہے. تو جب ایک گھر میں ایک وکیل ہوتا ہے تو اس کی کوشش ہوتی ہے کہ اپنے ساتھ کچھ اور ساتھی بنا لیے جائیں. تو انہوں نے مجھے کہا، میں نے 2012 سے وکالت کا دوبارہ اسٹوڈنٹ بنا. الحمدللہ 2016 میں اس کو کمپلیٹ کیا. تو اب میں باقاعدگی 2018 سے پریکٹس کر رہا ہوں اپنے اسی ذکریہ بلاک چیمبر سے. ٹھیک ہے. کتنا چینج ہے فیلڈ میں ورک کرنا اور جو پڑھا، اور یقیناً ہم لوگ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ بڑا آسان کام ہے، جائیں گے کلائنٹیج تو ہمارے لیے کہتے ہیں نا آگے پیچھے کلائنٹ ہی کلائنٹ ہوں گے، کلائنٹیج ہوگی ہمارے پاس. کیا ایسا ہوتا ہے؟ دیکھیں یہ وکیل پہ ایڈوکیٹ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. جس وکیل کی اسپیکنگ پاور اچھی ہوگی تو عدالت میں وہ آرگومنٹس اس حساب سے اچھے کرے گا. تو وکیل کے لیے سب سے جو کامیابی ہے وہ اس کی اسپیکنگ پاور ہے. جس وکیل کی اسپیکنگ پاور اچھی ہوگی تو وہ صاحب ظاہر وہ کیس ون کرے گا. تو اور وکیل جو پروفیشنل جو لائر ہوتا ہے اس کی کامیابی کا راز ہوتا ہے سوشل ہونا. جتنا وہ سوشل ہوگا اس کے پاس اتنے کیس ہوں گے. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ملتان میں اس ٹائم ملتان ڈسٹرکٹ کی بات کر رہا ہوں، ملتان ڈسٹرکٹ میں 6000 وکلا ہیں. تو پریکٹس کر رہے ہیں 2000 بالکل، اور 4000 این پیز ہیں جو جنہوں نے لا کیا ہے، پریکٹس کی ہے، لیکن وہ اس میں کامیاب نہیں ہو سکے.
اس کے بعد وہ ادر شعبوں سے وابستہ ہو گئے ہیں. تو جبکہ پروفیشنل ڈگری ہے اور اس کو لوگ کرتے ہیں کہ اسی میں آئیں گے، اسی شعبے میں آئیں گے، پھر ناکام ہو جاتے ہیں اور پھر واپس نکل جاتے ہیں اس فیلڈ سے، تو کیا ریزن بنتی ہے؟ ایک آپ پیشن کے ساتھ آتے ہیں، یہ کام کرنا ہے، ہم نے اسی پروفیشن کو اپنانا ہے، اور پھر آپ ناکام ہو جاتے ہیں. ناکام ہونے کی دیکھیں 2 وجوہات ہیں. سب سے پہلے میں نے بتایا، ناکام وہ انسان ہوتا ہے جس میں محنت کرنے کی لگن نہ ہو. ٹھیک ہے. اگر آپ کے اندر جستجو اور محنت کی لگن ہوگی تو مجھے امید نہیں ہے کہ آپ ناکام ہوں گے. محنت کا صلہ اللہ پاک دیتے ہیں اور آپ محنت کرتے جائیں، آپ کو صلہ ملے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے، اس پہ مزید بات کرتے ہیں. ناظرین، ہم لوگ جا رہے ایک چھوٹے سے وقفے پر، کہیں مت جائیے گا، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین، خوش آمدید کہیں گے آپ کو ایک مرتبہ پھر. اور بالکل ہمارے ساتھ شکیل احمد جوید صاحب ہیں جو کہ ایڈوکیٹ ہیں ہائی کورٹ، ان سے بات ہو رہی تھی. اچھا، مہنگائی کی وجہ سے ایک یقیناً جیسے ہم کہتے ہیں نا، ایک عام بندہ جو ہے اس کی زندگی متاثر ہوئی ہے، تو ایک وکیل کی زندگی بھی تو متاثر ہوئی ہے. کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ یہ جو مہنگائی کا طوفان ہے، جو جن ہے، تھمنے کا نام نہیں لے رہا، میں کہتی ہوں، تو اس یا قابو ہونے کا نام نہیں لے رہا، تو کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ دیکھیں، مہنگائی تو ہر دور میں ہوتی ہے. ان 2.5-3 سالوں میں جتنی مہنگائی ہوئی ہے، مجھے نہیں لگتا کہ یہ پاکستان کی تاریخ کی کوئی سب سے کم مہنگائی ہو. یہ پاکستان کی تاریخ کی سب سے بڑی مہنگائی ہے. اس میں تو ہر انسان کا بجٹ ڈسٹرب ہو گیا ہے. اور صاحب ظاہر ہم تو وکیل ہیں، اس میں تازی روٹی کرنے والے ہیں، اس میں ہم بھی ڈسٹرب ہوئے ہیں. اور جو آدمی ایک 800 روپے پہ دہاڑی پہ جاتا ہے، ایک مزدور جاتا ہے، آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ اس بیچارے کا کیا ہوا ہوگا. تو اس مہنگائی کے اگر دہاڑی نہیں لگتی تو پھر لازمی بات ہے بھوکا سونا پڑے گا، کہاں جائیں گے؟ گھر جاتے ہیں، فرمائشیں ہوتی ہیں، بچوں کی، وائف کی، سب کا دیکھ بھال کرنی ہوتی ہے. تو مہنگائی کو کنٹرول کرنا چاہیے، گورنمنٹ کو چاہیے. لیکن ہمیں نہیں لگتا کہ اس گورنمنٹ سے کوئی مہنگائی کنٹرول میں ہو. ٹھیک ہے، ہم بات کر رہے تھے کہ وکلا صاحبان جو ہیں، بہت سارے لوگ جو ہیں، یا جن کی تو کہتے ہیں نا روزی چمک گئی تو چمک گئی، جن کا نام بن گیا تو بن گیا، وہ کما رہے ہیں. لیکن جو دوسرے وکلا حضرات ہیں، بہت سارے ہیں جن کو ایک سائیڈ بزنس کرنا بہت ضروری بن جاتا ہے. تو یہ کیوں ضروری ہو گیا ہے کہ اگر چاہے تو اپنے پروفیشن میں نام بھی بنائے اور کمائے بھی سے؟ کیا ایسا ممکن نہیں ہے؟ اصل میں بات یہ ہے کہ ملتان ڈسٹرکٹ میں وکلا بہت زیادہ ہو گئے ہیں، جس کی وجہ سے روزی وکلا کو تو کلائنٹ سے ملتی ہے نا، اور کلائنٹ کم ہے، وکلا زیادہ ہیں. اس وجہ سے بھی ہمیں سائیڈ بزنس کرنا پڑتا ہے. میں خود بھی سائیڈ بزنس کرتا ہوں. تو باقی بجٹ تو آپ کو پتہ ہے، آپ کا بھی بجٹ ڈسٹرب ہوا ہوگا اس گورنمنٹ میں، میرا بھی ڈسٹرب ہوا ہے. پورا پاکستان کا بجٹ ڈسٹرب ہے. اس لیے ایک کاروبار سے یا ایک شعبے سے وابستگی سے آپ کا گھر نہیں چلتا. باقی اس کے علاوہ بھی بہت سے ہیں انسان کی کام ہیں جو انہیں کرنے چاہیے. یعنی کہ وکلا حضرات بہت سارے ایسے جنہوں نے کام کیا. بات ہو گئی کلائنٹیج کی. جب آپ کلائنٹ جو ہے، یہ لانا بڑا مشکل کام ہے. بات یہی ہے کہ لا کیا اور جب فیلڈ میں آئے تو کلائنٹ نہیں ملے، تو یہ بڑا مشکل کام ہے. کلائنٹیج کیسے لے کر آنی چاہیے اور کتنا ورک کرنے کی ضرورت ہے؟ جو نئے لوگ آتے ہیں وکیل، ان کو کتنا ورک کرنے کی ضرورت ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ آپ 3 سال سے ورک کر رہے ہیں. عائشہ، بات یہ ہے کہ کلائنٹ، میں نے پہلے بھی بتایا کہ کلائنٹ ملتے ہیں سوشل ہونے سے. ٹھیک ہے. آپ حلقے میں جتنے ایکٹیو ہوں گے، اپنے علاقے میں جتنے ایکٹیو ہوں گے اور جتنے سوشل ہوں گے، آپ کو کلائنٹ اتنے ملیں گے. یعنی اپنی بیس پر ہی آپ لاتے ہیں؟ اپنی بیس پہ لاتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اگر ایسا نہیں ہے کہ جا کر آپ نے چیمبر میں بیٹھے ہیں وہاں اور کوئی آئے اور کہیں جا کر کیس ہے، تو ایسا ممکن نہیں ہے؟ ایسا ممکن نہیں. شاید ناظری کوئی ایسا ہوتا ہے. بالکل. اچھا، اس کے علاوہ میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ اس کے علاوہ بھی ہم ادر ایکٹیویٹیز بھی کرتے رہتے ہیں. سوشل ایکٹیویٹیز میں ہم ہر 2 مہینے بعد ایک میڈیکل کیمپ لگاتے ہیں. اچھا، گڈ، زبردست. تو جس میں تمام نشتر کے ہائر اسپیشلسٹ ڈاکٹر آتے ہیں. تو میری ایک پوری ٹیم ہے جس میں اگر آپ کہیں تو میں نام بھی چند شیئر کر سکتا ہوں. ضرور. میری ٹیم میں ملک الطاف مہار صاحب ہیں، سعید مہار ہیں، محمد حسین مہار ہیں، شیخ اکرم صاحب ہیں، شیخ رابری نواز صاحب ہیں، رضوان شاکر صاحب ہیں اور محسن کیانی صاحب ہیں. یہ ہماری ایک ٹیم ہے ہماری علاقے کی.
उसमें हम हर 2 महीने बाद एक मेडिकल कैंप लगाते हैं। अपने इलाके में लगाते हैं आप लोग? हम अपने यूनियन काउंसिल के मुख्तलिफ वार्ड्स में लगाते हैं। ठीक है। उसमें हम वार्ड्स में हम उनको ट्रीटमेंट भी देते हैं। 1 वीक या 10 डेज की हम उसमें मेडिसिन भी फ्री देते हैं। ऑपरेशन भी फ्री है? नहीं, उसमें ऑपरेशन फ्री नहीं है। अच्छा। उसमें मेडिसिन और आपका चेकअप जो है, चेकअप, उसमें शुगर, कोलेस्ट्रॉल, हेपेटाइटिस जितने भी टेस्ट होंगे वो मौके पे होंगे। ठीक है। तो वो हम करते हैं अपनी मेहनत से। ठीक है। अपनी मदद आपके तहत, उसमें कोई फीस नहीं है। हाँ। उसको टोटल हमारी टीम मैनेज करती है। जितना भी खर्चा होता है हम खुद उसको पेड करते हैं। बाकी सदका जारिया है, ये अल्लाह ने इसका सिला देना है। इंसान तो नहीं दे सकता। बेशक। और कोविड-19 में जैसे कि अभी तो है, लेकिन जब लॉकडाउन था तो फिर किस तरह लोगों को हेल्प आउट किया? उस वक्त भी आप लोगों ने काम किया? जी, सोशल वर्क आप साथ कर रहे हैं। मैंने अपनी टीम का जिक्र किया है, उसमें हमने कोशिश की है कि जो मुस्तहिक और नादार लोग हैं उन तक हम राशन पहुंचाएं। आपको पता कोई कोविड-19 2020 में जो आई थी, उसकी जब पहली लहर आई थी वो बहुत ही खतरनाक थी। हालात ये हो गए थे कि लोग एक दूसरे से मिलने से भी इज्तिमात करते थे, इनकार करते थे। साफ ज़ाहिर हालात ऐसे पैदा हो गए थे। उसमें हमारी टीम ने, मेरे वालिद साहब ने, मेरे बुजुर्गों, चाचा ने, मेरे कज़नों ने, हमने कोशिश की है कि जितने ही मुस्तहिक लोग हैं उनको जाके उनके घर में हमने राशन पहुंचाया। उसमें मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें थी, आटा, घी, दालें, चीनी। 1 मंथ का वो पूरा सिस्टम था। आप मेरी फेसबुक उठा के देख सकते हैं, मलिक शकील जोया एडवोकेट के नाम से मेरी फेसबुक है। आप देख सकते हैं कि कोई फ़ोटो सेशन नहीं था। ठीक है, गुड। और फोटो सेशन से हमारे पेरेंट्स को वैसे ही नफरत है। अगर उन्होंने कहा है कि अगर आपने किसी की मदद करनी है तो ये फिर दिखावा होता है। बिल्कुल। हमने कोशिश की है, उनको घरों में जाके प्रोवाइड की हैं और रात के अंधेरे में हमने दिए हैं। ये नहीं है कि हमने दिन में दरवाज़ा खटकाया दिए। कुछ लोग तो ऐसे ही हैं कि हमने दरवाज़ा खटका के उनके बाहर हम एक कार्टन में या एक बोरी में रख के और हम चले गए हैं। नो स्टिकर, नो फोटो सेशन, उनको पता ही नहीं है कौन दे गया है। हमने ज़्यादा जो कोशिश की है वो हमने उस टाइम, आपको पता होगा कि जो रिक्शे वाले हैं वो सबसे बेरोजगार हुए थे। अच्छा, उस पे था कि गवर्नमेंट की तरफ से था जो फ्री में था कि जिसके पास सवारी है, रिक्शा है, उनको हेल्प आउट नहीं किया जाएगा, क्योंकि हालांकि उस वक्त रिक्शे भी बंद थे, लोग नहीं बैठ रहे थे, सवार नहीं हो रहे थे कोविड की वजह से कि हम लोगों ने नहीं जाना। तो वो सबसे ज्यादा वही बेरोजगार हुए, क्योंकि स्कूल जो उनके लगे हुए थे, कॉलेजेस जो उनकी ड्यूटियां थी वो खत्म हो चुकी थी। मैंने आपको बताया ना कि हमने पहली जो हमारी प्रायोरिटी में थे वो रिक्शा ड्राइवर थे जो रिक्शा चलाते थे। उनमें से तकरीबन 50 रिक्शा वाले थे, हमने उनको राशन उनको घर में प्रोवाइड किया है। और बाकी देखा है कोई बेवा है, कोई लाचार है, जिसकी हस्बैंड की डेथ हो गई है, जिनके बच्चे अभी छोटे हैं, उन तक हमने रसाई पहुंचाई है। हमने तकरीबन हमने मिनिमम 1000 लोगों को हमने राशन प्रोवाइड किया है कोविड-19 के जो फर्स्ट लहर में। ज़बरदस्त। अच्छा, ये वो लोग हैं जो मांग नहीं सकते और जो हम लोगों को देखते हैं अक्सर बांट रहे होते हैं, सेल्फी बनाई जा रही होती है, और अक्सर जो है प्रोफेशनल बेगर्स जो है वो आपको ऐसी जगह पर लाइन लगाए और रश बनाए हुए नज़र आते हैं। तो यार वो तो कहीं से भी मांग सकते हैं, और आपने ये भी देखा होगा कि उन दिनों में लोगों ने मांगा और जाकर फिर दुकानों पे बेचा भी। तो ये वो लोग हैं जो रूटीन वाइज आपको रोड्स पे मांगते हुए नज़र आते हैं, तो ये अपनी दिहाड़ी बना लेते हैं। ये देखें, और आम बंदा जो है, जो इज्जत नफ्स में वो कितना मारा हुआ होता है, इज्जत के किसी को पता ना चले यार किसी को, तो वो कितना रुल जाता है और किसी से मांग भी नहीं सकता और कोई पूछने वाला भी नहीं होता। देखें, जो प्रोफेशनल बैगर होते हैं ना, वो आपको हर जगह नजर आते हैं। बिल्कुल। जो मुस्तहिक होगा वो आपसे नहीं मांगेगा, और हमने यही तलाश करना है कि मुस्तहिक कौन है। बिल्कुल। देखिए, खिदमत खल्क का फायदा भी वही होता है कि आप चीदा छानबीन करके आप इलाके में, गली में, मोहल्ले में जाके आप खुद नोटिस करें, और आपकी जो टीम होगी वो भी जाके देखेगी कि मुस्तहिक कौन है। तो ये प्रोफेशनल बैगर तो कोविड-19 के दौर में इतने थे। आपकी बात ठीक है कि ये लोग लेके जाते थे राशन, तो आगे जाके शॉप्स पे सेल कर देते थे। वो शॉप्स पे अगर घी का पैकेट उस टाइम 200 रुपए का था, वो 100 में सेल करते थे। उसको 100 भी मिल गया, और जो शॉप वाला है उसने एक्स्ट्रा 100 प्रॉफिट कमा लिया। देखिए, ये तो सारी गवर्नमेंट की नाहली है ना।
ایسی چیزیں نہیں ہونی چاہیے. یہ گورنمنٹ کا کام ہے کہ وہ ایسے جو ہے پروفیشنل بیگر ہیں جو ان کے خلاف کوئی ایکشن لیں. اور باقی جو اس کا جو ہوتا ہے مستحقین میں گورنمنٹ کو چاہیے کہ اس کی اپنی ٹیم کو ایکٹیو کریں اور ہر مستحق کی ایک لسٹیں بنائیں. لیکن یہاں الٹا کام ہو رہا ہے. یہاں جو دیکھتے ہیں کہ ہمارے اپنے لوگ ہیں ان کو فیور دیتے ہیں, یعنی کہ اپنے سیاسی لوگوں کو فیور دی جاتی ہے اور لوگوں کو پوچھا نہیں جاتا. شکیل صاحب بہت بہت شکریہ, آپ تشریف لائے, آپ کا بہت اچھا لگا آپ سے گفتگو کر کے. اس کے ساتھ ہی ناظرین عائشہ کو اجازت دے گی, اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیں گے. کل انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی, تب تک کے لیے اللہ حافظ.